बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज की टॉक का मौजू है मुस्तकिल इक़दार नंबर 1, एन इंट्रोडक्शन। ये उन सीरीज में हम पहली टॉक है। हम मुस्तकिल इक़दार पे और भी टॉक्स इंक्लूड करेंगे ताकि कुरान में जितनी भी परमानेंट वैल्यूज है उनको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करें और देखें कि वो दीन के निज़ाम में किस तरह हमारी मदद कर सकती है। तो आज की प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है इंट्रोडक्शन। कुछ वर्सेस हम देखेंगे जो कम से कम सीन जो है उसको सेट कर देंगी, और कुछ मिसालें हम देखेंगे कि वैल्यूज जो है इस वक्त दुनिया में किस किस्म की चल रही है। और एथिकल रीजनिंग पे हम देखेंगे कि अखलाकी जो असूल हैं उनको दुनिया किस तरह देखती है। और कुछ जो है जिसको ह्यूमन राइट्स भी हम कहते हैं, कुछ वो हम देखेंगे जो कि यूएनओ के नीचे हैं, ये भी इक़दार हैं। कुछ सवालात जो हैं इक़दार के सिलसिले में उनको हम देखेंगे, वो जनरल है लेकिन देखने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ हम फिर तारीफ उसकी देखेंगे, डेफिनेशंस क्या हैं वैल्यूज की जो मुख्तलिफ जगह पे नोटेड हैं। फिर हम देखेंगे कि इन वैल्यूज को कबूल करने के लिए किस किस्म का जहन चाहिए, किस किस्म की थॉट चाहिए, किस तरह हम सोचते हैं। और फिर हम देखेंगे इन वैल्यूज की क्या खसूसियात हैं, इनकी क्या वो जो है एट्रीब्यूट्स जो नजर आते हैं। और फिर हम देखेंगे कि कौन सी कुछ बातें हैं इंसान के अंदर जिनकी वजह से इंसान मुस्तकिल इक़दार की तरफ आना नहीं चाहता, या मुश्किल पेश आती है, या पूरी तरह कमिट नहीं करता। और आखिर में फिर हम देखेंगे कि जी इस प्रेजेंटेशन से क्या पॉइंट्स हमारे लिए हमारे सामने आए हैं। तो इंट्रोडक्शन के नीचे मैं ये कहूँगा कि जो भी दुनिया हमारे इर्द गिर्द है वो किसी न किसी इक़दार पे बेस्ड है। यानी कि जहां भी हम देखें इंसानों ने कुछ ना कुछ इक़दार हैं, उनको वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इन इक़दार को जानते हैं या नहीं, लेकिन उनके बिहेवियर से, उनकी जो वो काम करते हैं उनसे वो जाहिर होता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल वैल्यूज एंड कलेक्टिव वैल्यूज के इनफरादी इक़दार क्या है। फिर वो चूंकि अफराद के ऊपर ही पूरी सोसाइटी बनती है, तो फिर हम देखेंगे कि सोसाइटी की वैल्यूज क्या है। इन दोनों को हमें ज़हन में रखना चाहिए। और फिर हम ये भी सोचें, जैसे ये प्रेजेंटेशन चलती है, कि इनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। ये पॉइंट्स बाद में कवर हो जाएंगे। मटेरियलिस्टिक वैल्यूज जिनको हम कहते हैं कि मैकेनिकी इक़दार क्या है, जिसको इंसान जो है वो जो तभी जिंदगी के साथ सिर्फ डील करती है। स्पिरिचुअल वैल्यूज वो हैं जो मिस्टिसिज्म वगैरह में भी आती हैं, जहाँ पे इंसान जैसे सोचता है वो अंदर की अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इसका काफी ताल्लुक जो है वो जज्बात के साथ है। इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, इंसान जो है जो इक़दार को ट्राई करता है मुख्तलिफ किस्म की, उनसे उसे महसूस होता है कि इसने फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि मुकाफ़ात अमल के मुताबिक जो भी हम करते हैं उसका नतीजा हमारे सामने आता है। तो इवोल्यूशन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो एज हम अपनी ज़िंदगी लिव कर रहे हैं कुरान के बाहर, तो हर चीज़ इवॉल्व हो रही है। तो उसमें यह है कि हम देखते हैं कि इंसानों ने अपनी जो पुरानी कदरें थी उनसे क्या सीखा है। उसमें नेक्स्ट है रिलीजियस वैल्यूज। इनके मतलब हमें काफ़ी इल्म है कि मजहबी जो है वो भी, चूँकि मजहब जो है वो जज्बात पे बेस्ड होता है, और उसमें भी कुछ इक़दार होती हैं, और वो कदरें जो हैं वो काफ़ी सारी इंडिविजुअल भी होती हैं, कुछ ना कुछ कलेक्टिव होती हैं, लेकिन काफ़ी इंडिविजुअल होती हैं कि इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए ताकि उसकी ये दुनिया भी अच्छी गुजर जाए और आखिरत भी अच्छी गुजर जाए। उसमें फिर अल्लाह का कॉन्सेप्ट या जिसको गॉड का कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाता है। और वो सारी वेरी भी करती हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन से, एक मज़हब से दूसरे मज़हब, क्योंकि उसमें ह्यूमन कंटामिनेशन ही भी है। और ये हमें इसका पहले ही इल्म है। ये किसी वक्त जब हम मुस्तकिल इक़दार में आएंगे इंडिविजुअली, तो ये पॉइंट बार बार आएंगे वहाँ पे। रिलेटिव वैल्यूज वो हैं जो मुस्तकिल नहीं होती, यानी कि अगर हमारे सामने दो वैल्यूज, दो कदरें आ गई हैं,
تو ہم نے اس میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اضافی اقدار ہے، اور جو کہ کیا نام ہے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی قدر یہاں پہ استعمال ہوگی، یا کسی کوئی قدر جو ہے اس کو ہم نے کس حد تک فالو کرنا ہے۔ پرماننٹ ویلیوز ہیں جو مستقل اقدار ہیں، جو تبدیل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ ہیں جو انسان بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل قدر ہے، لیکن جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اس کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے یہ قدر پہلے انسان کے لیے بھی یہی تھی اور آخری انسان کے لیے بھی یہی ہوگی، یعنی کہ جیسے جیسے انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس کی ذات کے ساتھ جو قدر ڈیل کرتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی، چاہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ورسز ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہیں۔ یہ پہلی ورس ہے سورہ جاتھیہ کی 22ویں آیت، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کریٹ کیا ہے حق، تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ قدریں آئی ہیں ہمارے سامنے۔ پہلا تو کہا ہے کہ زمین و آسمان کو کریٹ کیا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ بالحق، نو حق جو ہے یہ ٹروتھ نال میں ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ٹروتھ کی ڈیفینیشن جو قرآن دیتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس سے جو انسانوں نے اس پہ لگائی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں اپنی اور پریزنٹیشنز میں۔ وَلے تجزا، تاکہ جزا مل جائے، کلو نفس، یہاں پہ نفس کا لفظ آیا ہے جو کہ بذات خود ایک مستقل قدر ہے، بما کا سبت، جو بھی وہ کرتا ہے، یعنی یہ مکافات عمل کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم علیحدہ میں ڈسکس کریں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اگین یہاں پہ ایک قدر آئی ہے کہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں ہوگا یا ہوتا ہے۔ سو نظام اس طرح کا اللہ نے کہا ہے، بنایا گیا ہے جو حق ہے، تاکہ ہر نفس جو ہے جو فیصلے کرتا ہے اس کو اپنے فیصلوں کا نتیجہ مل جائے اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ورس میں کتنے ساری والیوز جو ہیں وہ آئی ہیں۔ تو نیکسٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آمنو یعنی ایمان والوں کو ایڈریس ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایمان ایز اے والیو آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ نارمل ترجمہ کیا جاتا ہے، اس سے متقی کا لفظ جو ہے وہ باہر آتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو، یعنی کہ آپ کانشیس ہو، کانشیسلی دیکھو اپنی دنیا میں کیا دیکھو، نفس ما قدمت، کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، قدمات کے کیا آگے بھیجا ہے، لغد کل کے لیے۔ واتقوا اللہ، اگین وہی آ گیا ہے دوبارہ، اس یہ علیحدہ ٹرم ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم کسی اور قدر کے نیچے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اگین یہاں پہ والیو آ گئی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کو علم ہے کہ آپ کیا عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں عمل جو ہے اس کو کسب کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں، نفس کو یہاں پہ آپ دیکھیں اس نفس کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ یہ والیو آ گئی ہے، یہاں پہ یہ والیو آ گئی ہے، اتقوا اللہ کی ایک والیو آئی ہے اور آمنو کی والیو آئی ہے۔ نیکسٹ کا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کون تھے وہ لوگ؟ نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے۔ یہ دیکھیں اتقوا اللہ، نسوا اللہ، کہ اگر آپ بھول گئے تو یہ اتقوا اللہ نہیں ہوگا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی کہ وہ اپنے نفس کو بھول گئے کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، یعنی کہ جو انسان کے اندر چوائس ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہے، وہ کیسے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ زندگی نے موت کے ساتھ ہی ختم ہو جانا ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ زندگی نے موت کے ساتھ ہی ختم ہو جانا ہے تو پھر نفس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کہے گا کہ میرے پاس نفس ہے ہی نہیں۔ تو جب نفس نہیں ہے تو اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لے گا، اور جب اعمال کی ذمہ داری نہیں لے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کل کے لیے میں نے آگے کیا بھیجنا ہے۔ اور یہاں کل سے مراد جو ہے وہ موت کے بعد کی بھی زندگی ہے۔ دیکھیں سارا انٹر لنکڈ ہے۔ تو یہ چیزیں ہم جب نفس کے اس پہ آئیں گے تو اس میں ہم یہ ساری ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل۔ اور جب وہ اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے نفس کی ایگزسٹنس کو بھول گیا تو اس کا مطلب وہ بھول گیا کہ اس کی زندگی نے موت سے آگے بھی جانا ہے۔
اور جب وہ یہ بھول گیا تو پھر اللہ کو ایز اے ماڈل بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کی ذات چونکہ ایک انفینٹ ماڈل ہے انسان کے لیے، تو وہیں سے تو ہم نے اپنے نفس کو آگے لے کے جانا ہے. تو اولئک هم الفاسقون، تو وہ اس پیٹرن سے باہر نکل گیا جس پیٹرن کے اندر رہ کے اس کو ہیر آفٹر کی بھی زندگی ملنی تھی اور اس کی یہ زندگی بھی اچھی گزرنی تھی. تو ان آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اگر ہم دین کے نظام کو بنانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ورس ہے 2:1 سورہ بقرہ کی 177. یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، لیکن آج میں تھوڑا سا اس کو زیادہ تفصیل میں جاؤں گا. لائس البر، کہ بر یہ نہیں ہے. بر کا مطلب ہوتا ہے جس میں انسان کو ذات کو کشادگی ملتی ہے اور ہائٹ بھی ملتی ہے، یعنی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے جو انسان کے احاطہ میں نہیں آتی بغیر قرآن کے. یعنی کہ جو انسان قرآن کے طرف نہیں آیا اس کو یہ سمجھ بات نہیں آئے گی، تو اس کے لیے بر ضروری ہے. تو پھر قرآن نے کہا کہ مشرق یا مغرب کی طرف اپنے منہ کو کر لینا، یعنی جسم کی ایک ادھر کر لینا، یعنی کہ یہ جو ہم ریچولز وغیرہ کرتے ہیں ان سے یہ نہ سمجھ لیں. یہ امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ، کیونکہ آپ نے اجتماعی طور پہ بھی تو کچھ کرنا ہے. تو اس سے بر نہیں ملے گا. بر کیسے ملے گا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تو یہاں پہ 5 آئٹمز آ گئے ہیں ایمان کے. تو وہ یہ ہے کہ بر آپ کو ملے گا، یعنی کہ وہ بات آپ کو تب سمجھ آئے گی، قرآن کی باتیں تب سمجھ آئیں گی اگر آپ ایمان لے کے آئیں اللہ میں، جیسے اللہ نے بتایا ہے اور قرآن نے خود ہی ایکسپلین کیا ہے. والیوم الآخر، کہ انسان جو بھی کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آنا ہے اور آخرت جو ہے وہ برحق ہے. والملائکات، یعنی کہ وہ کائناتی فورسز جو انسان کی مدد کے لیے دنیا میں ہیں، جس میں آپ کے اندر کی فورسز بھی ہیں اور باہر کی دنیا کی بھی فورسز ہیں. والکتاب، یعنی کہ ریویلیشن، وہی وہ باتیں وہی ہمیں بتاتی ہے جس کا ہمیں انسانی شعور کی حد پہ نہیں علم ہے. والنبینا، اور وہ انبیاء جو ان کتابوں کو لے کے آئے اور انہوں نے نظام بنا کے ہمیں بتایا کہ اگر وہ بحیثیت انسان کر سکتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہی من آمن باللہ آیا ہے، یہاں پہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یعنی کہ یہ وہ آمنو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور یہ اڈاپٹ کرتے ہیں، ایکوائر کرتے ہیں، اور اسی سے نئی زندگی ہماری شروع ہوتی ہے. آگے کہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ مال کی محبت کے باوجود. دیکھیں ہماری ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، رکھی گئی ہے، تو ہم نے اس کے اگینسٹ جانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو ایز این ایسٹ گن کے کہ یہ ہمارے اندر ہے اور یہ کیا ایسٹ ہے، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، اس کے اگینسٹ ہم نے جا کے ایک نظام بنانا ہے. اور یہ سرمایہ دارانہ نظام میں آپ دیکھیں گے کہ یہی ہے جو سرمایہ جو ہے وہی سارے نظام کی بنیاد ہے، اور وہ غلط نظام ہے جس کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہے ہیں. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. تو اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں تو یہ پروڈکٹ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا. تو ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہیں اور پھر اس سے یہ سمجھنا ہے کہ انڈیویجولی اگر ہم ہیلپ کرتے ہیں تو اس سے نظام نہیں بنے گا، لیکن اس سے ایک چیز آئے گی کہ ہم دین کے نظام کی ضرورت کو سمجھ جائیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے جو ہم نے سمجھنا، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ انڈیویجولی صرف کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی. اور اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جو ہے یہ دین کے حصے ہے، یہ اس کا حصہ ہے جس میں تامرون بالمعروف ونہون عن المنکر بھی آ جاتا ہے. یہ پھر ہم مستقل اقدار میں ڈسکس کریں گے. اور یہ اس طرح ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں. یعنی کہ ہم نے جو ہم یہ پریزنٹیشن سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم قرآن کی طرف آئے ہیں، ہم عہد کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم یہ سارا کام جو ہے یہ کریں گے، اس کے لیے اپنی ذات کو تیار کریں گے.
اور یہ مشکل کام ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک ہفتے کا نہیں ہے، ایک سال کا نہیں، یہ ساری زندگی کی کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ میں ہمیں ہیپی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ ولی الذین، اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہا ہے نا قرآن میں 257 ورس جو ہے سورہ بقرہ کی، اولئک الذین صدقوا واولئک المتقون اولئک هم المتقون، تو اس طرح ہم صادقو بنیں گے اور اس طرح متقی بنیں گے۔ تو ہم اس کو اگر ورس کو بیکورڈ بھی دیکھیں تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ ان کا لنک کیا ہے۔ دیز آر رائٹ فرام بگننگ ٹل اینڈ انٹرنسکلی لنکڈ ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ویلیوز کیا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ ڈسپائٹ یو این او بنی تھی یہ امیر لوگوں کے لیے، چلیں کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوا ہے، لیکن اس سے وہ جو نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سرمایہ دارانہ نظام اسی طرح رہا، بلکہ اس کی جڑیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو پاورفل کنٹریز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں مائٹ از رائٹ اینڈ ڈیوائڈ اینڈ رول، تو یہ ہو رہا ہے اب ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کی مثالیں۔ دوسرا ہے اکنامک فیلڈ میں، معاشی جو فیلڈ ہے اس میں جو کارپوریشنز ہیں، بگ جو کمپنیز ہیں انٹرنیشنل، وہ غریب ملکوں کو برائب کرتی ہیں، پرائس فکس کرتی ہیں، مارکیٹ کی مینیپولیشن کرتی ہیں، پولیٹیکل ملٹری انفلوئنسز کر کے وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ ایک آدمی کو، ایک عام آدمی تو شاید عام آدمی کو ایک ایکسپلائٹ کر رہا ہے، یہ پورے ملکوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جو ملینز بلینز میں چل رہا ہے کام۔ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اینڈ دیئر اینسلری آرگنز، ان کے ساتھ یہ اکیلے دو ہی نہیں ہیں، اور بے شمار ان کے ساتھ بینکنگ سسٹم ہے جن کے صرف ایک ہی ویلیو ہے، اور وہ یہ ہے کہ رچ کنٹریز کو رچر بنانا ہے اور پور کو پورر بنانا ہے، اور یہ بڑا آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے۔ میجورٹی ڈیسائیڈز ایون اف the decision is against the minority، جو میجورٹی ہے یہ آپ دیکھیں، ویسے ہی جمہوریت ساری اسی پہ بیسڈ ہے کہ اگر 100 میں سے 51 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن رات ہے تو دن رات بن جائے گا، چاہے وہ باہر سورج چمک رہا ہو۔ تو یہ ہے میجورٹی ڈیسائیڈز ان فیور آف اے پارٹی which favors rich then the party gets elected۔ یہ ہم تماشا اکراس دا ورلڈ دیکھ رہے ہیں۔ آگے چلیں تو دیکھیں ہول کانسیپٹ جو ہے کوانٹیٹیو ایزنگ، جہاں پہ یہ جو رچ اینڈ پاورفل ہیں گورنمنٹ میں یہ پیسے پرنٹ کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے، میں دوں گا کہ آج آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہے، تو اگر گورنمنٹ نے 1 بلین روپے زیادہ پرنٹ کر دیے، اگر اس وقت 5 بلین تھے اس میں 1 بلین اور ڈال دیا، تو اتنی % سے آپ کے 100 روپے کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، بیکاز اس سے انفلیشن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک معاشی مسئلہ ہے، یہ کسی اور وقت ہم جب ربوبیت کی طرف آئیں گے تو اس میں یہ پھر ڈسکس کریں گے۔ آگے ہے آرگنائز برائبری چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے دنیا میں، جہاں پہ کانٹریکٹس اور نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کی ہوتی ہے، بلکہ نیچرل ریسورسز کے لیے تو جنگیں بھی ہوتی ہیں۔ عراق میں فار ایگزامپل جو جنگ ہوئی تھی وہ آئل کی جنگ تھی، ابھی سیریا میں جو ہو رہا ہے اگین اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو یمن کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مین اسٹریٹس کا ماؤتھ بنتا ہے ریڈ سی سے اوپر کی طرف جو جا رہی ہے سویز، تو وہ سارے کا سارا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مین میڈ ٹیکس لاز آر ڈیلیبریٹلی لیفٹ ود لوپ ہولز ٹو بینیفٹ دا رچ اینڈ پاورفل۔ اب دیکھیں کہ جو قرآن کی ویلیوز ہیں، مستقل اقدار ہیں، وہ ہر انسان کے لیے برابر ہے، لیکن یہاں پہ جب انسان خود قانون بناتا ہے تو وہ ان کو اپنی فیور، یعنی کہ امیر آدمی اپنی فیور کے لیے بناتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ملکوں میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہم نے رولز بنائے ہیں یا یہ جو بجٹ ہے اس میں بزنس مین کو بڑا فائدہ ہے۔ یہ ایک myth ہے کہ جی بزنس مین جو وہ چونکہ جاب کریٹ کرتا ہے اس لیے بزنس مین کو اور امیر ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ جابز کریٹ کرے۔ یہ نظام ربوبیت میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ قانون جو ہے وہ کنٹینیوسلی چینج کرتے ہیں انسانی معاشرے میں اور امینڈ کرتے ہیں جو بھی پارٹی ان پاور ہوتی ہے۔ As a consequence, same human beings are subjected to different laws and values all the time۔ یعنی کہ ایک انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر 10 قسم کے قانون ہیں اور وہ قانون بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ قانون چینج ہو گیا ہے، اور وہ جب پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی لا علمی قانون کی جو ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اور آپ حیران رہیں گے کہ قرآن کے مطابق لا علمی ایکسکیوز ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم کسی کو ڈسٹروائے نہیں کرتے جب تک اس کو وار نہ کر دیا ہو۔ Constitutions are frequently amended by the parties in power to suit their aims and motives۔ یہ ہم دیکھتے ہیں
کہ جو بھی دستور ہیں ملکوں کے ان کو یہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنی نیڈس کے مطابق. وہی انسان ہوتے ہیں اور ان قانون کو جو اگر انہوں نے کوئی غلطی سے اچھا قانون بنا بھی دیا ہے تو اس کو بھی پھر یہ بدل دیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے امیر آدمی کو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے. جو پاورفل کنٹریز ہیں یعنی طاقتور ملک ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے گورنمنٹ ٹو بائی دوسرے ملکوں کے پالیٹیشنز اور بلکہ اپنے پالیٹیشن سیاستدانوں کو بھی خریدتے ہیں, بیوروکریٹس کو خریدتے ہیں, جو ان کی لائن ٹو نہیں کرتا اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں. اسی طرح ملٹری لیڈرز ہیں, اسی طرح بزنس مین ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جو کئی وزیر اعظم ہیں انہوں نے کس طرح آرمی چیف کو لگایا. اکیڈیمیشنز ہیں یعنی کہ جو یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں. امریکہ میں تو یہ کامن ہے کہ وہاں سے یہ اکیڈیمیشنز کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ ان کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. مذہبی لیڈر ہیں, یہ تماشا ہم ہر روز دیکھتے ہیں خاص کر غریب ملکوں میں. میڈیا ٹائکونز ہیں, ہمیں علم ہے کہ جی میڈیا میں کون کیا لے رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کام چل رہا ہے اکراس دا ورلڈ. یہ رچ میں کنٹریز میں بھی ہے اور پور کنٹریز میں بھی ہے. The interesting part is that even in the poorer countries do it to those countries which are poorer than themselves. کہ وہ جو پور ملک ہیں جو خود سفر کرتے ہیں at the hands of rich, وہ آگے پھر چل پڑتے ہیں. یعنی کہ ہر آدمی جو ہے وہ جو سب سے کمزور ہے اس کے سر پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم, یہی اقدار اس دنیا میں چل رہی ہیں. یہاں پہ نیکسٹ لے جائیں کچھ ایگزامپلز ہیں انڈیویجول لیول کی. Because man-made system is unjust and corrupt, hence common man tries his best to take advantage of all loopholes in the system as long as he is not caught. تو یہاں پہ دیکھیں کہ عام آدمی کیا کرے. ایک کرپٹ سسٹم میں وہ پیدا ہوا ہے, بغیر مرضی کے وہ دنیا میں آ گیا ہے. ابھی وہ کیا کرے, اس نے روزی تو کمانی ہے, اس کو کھانا بھی چاہیے, بچوں کو ایجوکیشن بھی چاہیے. تو وہ پھر اسی میں سے طریقے ڈھونڈتا ہے اس غلط نظام میں سے کچھ کرنے کے لیے. اور جب وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو غلط نظام والے کہتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے. یعنی کہ غلط نظام نے اس کو غریب بنایا ہے. ابھی وہ غریب اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے غلط نظام میں سے, کیونکہ غلط نظام اس کو پے پراپرلی نہیں کرتا, اس کی تعلیم کا, اس کے بچوں کا, اس کی ہیلتھ کی کیئر نہیں کرتا. لیکن پھر اس کے آ جاتا ہے کہ تم کرپٹ ہو, تم حرام کھا رہے ہو. تو بات یہ ہے نا کہ پہلے تو نظام ہی حرام ہے. تو حرام نظام میں جیسے پرویز صاحب کہتے تھے, حرام نظام کے اندر حلال ڈھونڈنا جو ہے نا وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. وہ بہتر ہے کہ جو اس طرح حلال ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قرآن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں. قرآن نے کلیئرلی کہا ہے کہ ایک غلط نظام میں آپ کو شر اڑ کے لگے. The whole system functions on this assumption that human life ends with death. Most humans function at basic default level. یعنی کہ پورا جو غلط نظام ہے وہ اس پہ ہے. یہ جتنا بھی دوڑ چل رہی ہے دنیا میں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس کے اندر نفس نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موت کے بعد اگلی زندگی میں جا سکتی ہے. اور اس لیے اس نے سوچا ہے کہ چونکہ موت آ جانی ہے اس لیے جو کر سکتے ہو وہ کرو, چاہے اس میں دوسرے ملینز آف لوگوں کا خون ہو جائے. تو یہ ہے اصل میں جو سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ نظام غلط assumption پہ بنا ہے. اس لیے دین کے نظام میں assumption, not assumption, it will be based on fact, on حق, کہ زندگی نے آگے بھی جانا ہے. اور دین کے نظام میں جو دین کو چلائیں گے ان کے سامنے آخرت کی زندگی بالکل ان کی بصیرت کے اندر ہوگی. ان کو پورا یقین ہوگا, ایمان ہوگا کہ وہ زندگی ہے. وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ ہوگا. The definition of success in this life is very mechanistic and revolves around status, wealth, family, children, spouses, material prosperity, job, پاور اوور ادرس. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے, وہ کہے گا الحمدللہ, بچے پڑھ گئے ہیں, بڑا اچھا جاب ہے ان کے پاس, میری ہیلتھ اچھی ہے, میرے پاس پینشن ہے, اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں 5 وقت کی, اور میں نے حج بھی کیا ہوا ہے, بلکہ کئی حج میں نے کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی وہ باتیں کریں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن نہیں آئے گا, آخرت نہیں آئے گی. Human self rarely comes into it. تو اس میں نفس جو ہے وہ اس کی بات نہیں ہوگی, مکافات عمل کی بات نہیں ہوگی. Hereafter only appears in the religious context, that too is based on God's mercy, love and forgiveness. اور جب اللہ کی بات کریں گے یہ
تو وہ یہی کریں گے. کسی بھی مذہب میں آپ دیکھیں تو وہ اس سے کریں گے اللہ سارا لو ہے، مرسی ہے، اور وہ مغفرت کر دے گا. اور یہی ہوگا کہ میں دعائیں کر رہا ہوں اور یہ پڑھ لیں تو ایسے ہو جائے گا، وہ پڑھ لیں تو ویسے ہو جائے گا. All those wrong and evil things for which we curse other human beings in this life, we expect our God to forgive us for that. ہم ہر جو حکمران ہے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات آ جاتی ہے تو ہم اس سے پوری مرسی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور مرسی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہمارے جو ہم نے یہاں غلط کیا ہے، یعنی ہمارے غلط کرنے سے جو نظام بنا ہے اس کے متعلق ہم سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ وہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہم اللہ سے پھر کامیابی کی امید رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں جنت ملنی چاہیے. تو یہ کنٹراڈکشنز ہیں، کوگنیٹو ڈسوننسز ہیں، جن کا ہمیں سوچنا چاہیے قرآن کی روشنی میں کہ پورا نظام جو ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پہ بیسڈ ہے، کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، نہ ہو رہی ہے. جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح کے ہم نے دنیا بنائی ہوئی ہے، وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو ہم جو قرآن کی طرف آئے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ پوری انٹینسٹی اور فوکس کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور سوچیں، کیونکہ سوچ ہی سے تو انسانی ذات بنتی ہے. تو یہ ایتھیکل ریزننگ کی یہاں پہ میں نے یہ سلائیڈ انکلوڈ کی ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو کریٹیکل تھنکنگ میں بھی ہم نے اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالی تھی. پہلا تو انہوں نے کہا جی ایتھیکل ریزننگ کے اندر پرپز یہ ہے، ایتھیکل ریزننگ ہے ٹو ایکٹ ایز ٹو ہیلپ رادر دین ہارم ادر پرسنز اور سینٹینٹ کریچرز، کہ دنیا میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کا کوئی نقصان ہو. سینٹینٹ کا مطلب ہے جتنی بھی لیونگ کریچر ہے ہمارے ارد گرد. دوسرا ہے کویسچن کریں، ہاؤ شوڈ وی ایکٹ سو ایز ٹو ہیلپ رادر دین ہارم ادرس. کویسچننگ زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے. سوال پوچھیں، سوال خود پوچھیں، اپنے آپ سے بھی پوچھیں، ارد گرد دنیا سے بھی وہ سوال کریں آپ اور دیکھیں کہ ان کا کیا جواب ملتا ہے. جو جواب نہیں ملتا آپ سوچیں، اور یہاں تک کہ قرآن میں دیکھیں کہ آپ کو جواب ملتا ہے کہ نہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ سارے سوالوں کا آپ کو جواب مل جائے گا. اور وہ جو جواب ملے گا وہ ہماری ذات کا ایک حصہ بن جاتا ہے. پھر information about our options for action with special emphasis on the information that helps us avoid harming others. تو جتنا بھی نالج ہے ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے، جو بھی ہمارے مینز ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ وغیرہ ہے، گوگل ہے، ہمارے پاس اسمارٹ فونز بھی ہیں، ان کو یوز کریں. کوئی بھی سوال اٹھتا ہے آپ سیدھا جا کے گوگل کریں، اس میں دیکھیں کہ کیا دوسرے لوگوں نے کیا لکھا ہے. پھر قرآن میں جا کے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، دونوں کو کمپیئر کریں، آپ کو وہاں پہ ڈفرینسز نظر آ جائیں گے. انفرنس ججمنٹس اباؤٹ واٹ ہیلپس اور ہارمز ادرس. تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ جج بھی، انسان کنٹینیوسلی جج کرتا ہے، دوسروں کو بھی جج کرتا ہے اور کسی حد تک اپنے آپ کو بھی جج کرتا ہے. اور قرآن کو یوز کر کے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی جج کریں، یعنی کہ اپنے جذبات کو بیچ میں نہ آنے دیں اور کہیں کہ قرآن نے یہاں یہ کہا ہے، میں اس طرح سوچ رہا ہوں، میری سوچ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. Essential concepts وہ کانسیپٹ ہے the concept of contributing to rather than undermining the well-being of others. آپ دیکھیں کہ کتنا غور سے جنہوں نے بھی یہ ڈرافٹ کیا ہے، کتنے غور سے یہ ڈرافٹ کیا ہے اور کتنا سوچ کے کہا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جو دوسروں کو انڈرمائن نہ کریں، دوسروں کا نقصان نہ ہونے دیں، بلکہ ان کا گڈ ہو اس میں سے. تو قرآن نے یہی کہا ہے. یہ آپ ویلیو کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ایک مستقل قدر بنتی ہے. assumptions یعنی کہ جو ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں، کسی کے متعلق assume کرتے ہیں. Humans are capable of distinguishing ethics from other modes of thinking, grasping fundamental ethical principles and acting consistently with them. تو ہمارے اندر یہ ابیلٹی ہے، پوٹینشیل ہے کہ ہم بہت گڈ کر سکتے ہیں، اور وہ تبھی کریں گے اگر ہم سوچیں گے، کیونکہ سوچ پہلے آتی ہے پھر ہمارا عمل آتا ہے. تو یہاں پہ یہی کہا ہے کہ assumptions یہ ہماری ہونی چاہیے کہ ہیومنز جو ہیں ان کے اندر ابیلٹی ہے، اور ہے، نظر بھی آتی ہے. تو یہ فیکٹ پہ بیسڈ ہے. Implications: if we behave ethically, innocent persons and creatures are helped rather than harmed by what we do. تو جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو دیکھیں کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہے. یاد ہے وہ جو قرآن نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان یہ دیکھے ہر پوائنٹ ان ٹائم پہ کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. تو اگر شعور میں ہمارے قرآن کا ویلیو سسٹم ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سوچ کیسے رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. Point of view: seeing the world as a place wherein individuals and groups often act so as to harm innocent persons and creatures. Seeing humans as obliged to help rather than harm others.
تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو دنیا ہم نے ارد گرد ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس میں انڈیویجولز اور گروپس جو ہیں وہ کیسے ہارم کرتے ہیں دوسرے انسانوں کو اور ارد گرد جو لیونگ انوائرمنٹ ہے. آج کل انوائرمنٹ کی بڑی بات ہو رہی ہے, یہ کافی ساری پالیٹکس ہے, اس میں بات ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ کیسے دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں رادر دین ہارم کریں. یعنی کہ ہمارے سامنے اگر نقصان ہو رہا ہے, ہارم ہو رہا ہے, کسی نے کوئی جنگ شروع کی ہے, تو ہم دیکھیں کہ یہ جنگ کیوں شروع کی ہے, اس کے موٹیوز کیا ہیں. ایک تو سیدھی آپ کو بات ہے, چونکہ نان قرآن ایک ورڈ ہے, تو جو بھی جنگ شروع کرتا ہے اس میں کم ہی کوئی گڈ موٹیو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. ابھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیوز جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے ساتھ کون سی ریلیٹڈ ہے, یو این او کی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی بھی ملک فالو نہیں کر رہا. لکھ دیتے ہیں آل ہیومنز آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس. یہ فیکٹ ہے, ہر انسان برابر بورن ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ اس کے والدین کیا ہے, ان کے پاس پیسے کتنے ہیں, اسٹیٹس کیا ہے, کلر کیا ہے, جینڈر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بچے کو کوئی علم نہیں ہوتا, بلکہ بچہ بیچارہ جو ہے اس کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا کہ تم نے دنیا میں آنا بھی ہے کہ نہیں. آئی ایم شیور کہ جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ غریب ماں باپ کے گھر آ رہے ہو, ان سے پوچھا جائے تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم کیوں آئے غریب کے گھر میں, آپ ہمیں کسی امیر کے گھر میں بھیجو. تو اس میں ڈگنیٹی اینڈ رائٹس کی بات بھی ہے, وہ تو قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا لقد کرمنا بنی آدم. اور اس میں آپ دیکھیں بنی آدم کہا ہے, آدم نہیں کہا. یعنی کہ رائٹ ایٹ بیسک لیول پہ قرآن نے کہا ہے کہ ہر بچہ بائی برتھ وہ ہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے ذہن میں ہر وقت رکھیں, یہ نفس کا ہمارا حصہ بن جانا چاہیے, یہ بنا ہونا چاہیے. Everyone has the right to life, liberty and security of person. کہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہو. ٹھیک ہے جی, اس کو زندگی دی ہے اللہ نے, اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس کی زندگی جو ہے اس کو مشکل بنائے بلکہ آسان بنائے. آزادی اس کا حق ہے, کیونکہ اگر آزادی نہیں ہوگی تو وہ فیصلے نہیں کر سکے گا. اور فیصلہ کرنے کا تو قرآن نے اتنی بڑی بات کر دی, لا اکراہ فی الدین. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے بھی کسی کو انفلوئنس نہیں کروں گا, میں بھی صرف ان کی مدد کروں گا جو گائیڈنس ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے پہلا سوئچ تو ہم نے دبانا ہے, چوائس ہم نے بنانا ہے. اور سیکورٹی آف پرسن اس نے کہہ دیا کہ فیئر اور گریف نہیں ہونا چاہیے تمہاری دنیا میں. لیکن اس پہ ہم جب آئیں گے نفس کی اس پہ تفصیل میں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پوائنٹس بڑے کلیئر ہو جائیں گے ہمارے سامنے. نو ون شیل بی ہیلڈ ان سلیوری اور سرویچوٹ. یہ دیکھیں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ بنائی ہے, لیکن سرویچوٹ آپ سارا انسان کا مین میڈ سسٹم جو ہے سرویچوٹ سارے کا سارا وہ ہے ایز سبجیکٹس لے رہے ہیں. اور جو غریب انسان جو ہے جس کے پاس اکنامک چینز ہیں وہ تو ایون ورسٹ آف دا ورسٹ ہے. لیکن یہ بگ باتیں ہیں. بہرحال نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر اور ٹو کرول ان ہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ. یہاں پہ آپ یہ تو فزیکل شاید انہوں نے سوچ کے لکھا ہے, واٹ اباؤٹ مینٹل ون, کہ آپ نے کسی کو غریب رکھا ہے, اس کی جیب سے سارے پیسے نکال کے امیر آدمی کی جیب میں ڈال دیے ہیں, اور اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ جو پیسے اس امیر آدمی کی جیب میں ہیں وہ میرے ہیں, مجھے اس لیے کم مل رہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے, اور اس کی کسی نے بات ہی نہیں کرتے. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family. یہ فیکٹ ہے. اگر امیر آدمی اس طرح سوچتا ہے تو غریب آدمی بھی اسی طرح سوچتا ہے, کیونکہ وہ دیکھیں is born free اسی طرح کا ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو آپ اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ جو مین میڈ سسٹم ہے اس میں یہ بگ باتیں ہیں, بس یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, تاکہ وہ زیادہ نہ بولیں, ان کو کہیں ہاں ہاں ہیومن رائٹس ہیں. اور اس کے بعد جیسے جولین اسانج ہے اس کو پکڑ کے بند کیا ہوا ہے, کیونکہ اس نے ان کے جو جرائم تھے ان کو ایکسپوز کیا تھا. Everyone has the right to education. بالکل یہ ساروں کو نظر آتا ہے. امیر آدمی جو ہے وہ پرائیویٹ کالج اور پرائیویٹ اسکولوں اور پرائیویٹ یونیورسٹی اور پتہ نہیں کدھر کدھر ان کو تعلیم دیتا ہے. اور تعلیم کیا دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ چکر کیسے چلانا ہے, اس کی جیب سے پیسے کیسے نکالنے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا کام ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کہیں کہ ان کو ایجوکیشن ملے, یہ سوچیں گے ایجوکیشن کا نظام کس طرح کا ہونا چاہیے, ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے. اگر مستقل اقدار میں آپ نہیں ٹرین کریں گے تو وہ ایجوکیشن جو ہے وہ اسی نظام کو پروموٹ کرے گی, اسی نظام کے لیے کام کرے گی جس میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. تو پیسفل اسمبلی کی تب ضرورت پڑے گی نا جب آپ ان کو حق نہیں دیں گے. آپ ان کو حق دیں, ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کے خلاف پروٹیسٹ کریں اور ایسوسیٹ کریں. ویسے تو اچھے کاموں کے لیے تو ان کو ویسے اکٹھا ہونا چاہیے, اس میں کون سا ایک یہاں پہ رول لکھنے کی ضرورت ہے.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration. बहुत बड़ी statement दे दी है, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property or status. तो इससे ये जाहिर होता है कि इन इंसानों को जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया है, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं दुनिया के टॉप पे, उनको सारा इल्म है कि क्या कर रही है। इसीलिए कुरान ने कहा है ना कि आखिरत में जब इंसान आएगा तो उनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि या अल्लाह मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे इसका इल्म नहीं था। कुरान जो है वो कहता है उनके अमाल सारे सामने आ जाएंगे, और वो भी सामने आ जाएंगे, वो जो मोटिव है उनके पीछे वो भी सामने आ जाएंगे कि उस वक्त वो सोच क्या रहे थे। इसलिए कुरान ने कहा कि उनकी अकल बड़ी तेज हो जाएगी। तो वहां पे जो मीडियम है ना इंटेलेक्ट का, वो बड़ा हाई हो जाता है, जो कि यहाँ भी बड़ा हाई हो जाता है। हम जो कुरान की तरफ आए हुए हैं तो हमारा भी तो शऊर बहुत हायर लेवल पे है, जो कि आम इंसान नहीं देख रहे कि वो क्या कर रहे हैं, हमें वो सारा कुछ नजर आ रहा है। All are equal before the law. What about अगर the law ही गलत है? And are entitled without any discrimination to equal protection of the law. For example, immigration law सारी दुनिया में ये है कि दूसरे इंसान को इस बॉर्डर के अंदर ना आने दो, और एक मुल्क का शहरी जो है दूसरे मुल्क के शहर में बगैर वीजे के जा ही नहीं सकता। तो किसने इनको ये कानून बनाने की इजाजत दी है? किसने कहा है कि ये बॉर्डर्स लगाओ दुनिया के ऊपर? किसने हदें ये मुकर्रर की हैं? अल्लाह ने कहा इन्ना अर्दी वासिअतुन फहिया फअबुदून, कि आप मेरी जमीन बहुत खुली है, उसमें जहां जी चाहता है, जहां आपको पीस मिलता है वहां चले जाओ। आप बताएं कौन सी जगह पे हमें पीस मिलेगा? पहले तो आपको वीजा ही नहीं मिलेगा, आपने बड़ी दूर की बात है। विद इन कंट्रीज जो है वहां पे भी आपको पीस नहीं मिलता, हर तरफ आपको कोई ना कोई चेज कर रहा होता है। तो कहने के ये है ना कि ये दुनिया इज इट मेंट टू बी लाइक दिस, ये हमने सोचना है कि क्या ये इसी तरह बननी थी। और ये नॉन कुरानिक जो वर्ड है उसके मतलब कुरान ने कहा है कि ये ऐसी होगी, तो इसलिए हमारा काम है कि इस पे कम से कम सोचे तो सही ना, कि ताकि शऊर की सतह पे तो समझ जाएं कि जो निज़ाम है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। Though the principles outlined in the Universal Declaration of Human Rights are universally accepted in theory, virtually every country violates them. देखें, every country, virtually, ठीक कह रहा है, हर मुल्क में ये जुल्म हो रहा है। क्यों वो कर रहा है? क्योंकि मुकाफात अमल पे यकीन नहीं है। ये हमारे अपने जो मुसलमान मुल्क भी हैं जो कहते हैं कि कुछ ना कुछ इस्लाम का ढंडोरा पीटते हैं सारी दुनिया में, आप देख लें कि कितना वहां पे ज्यादतियां होती हैं। कोई पॉलिटिकल असाइलम वहां पे मिल सकती है? जूलियन असांज को ये कभी असाइलम देंगे? तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैल्यूज, व्हाट आर योर वैल्यूज? हर इंसान ये देखे कि मेरी अकदार क्या है, कुरानिक है, रिलेटिव है, अजाफी अकदार है, या मैन मेड अकदार है, कौन सी है? मेरी अपनी ख्वाहिशात की है। What do you believe in? आपके अकीदे क्या है? कभी हमने अपने अकीदों को, ये जो बाहर हैं इन्होंने सवाल किया है? हमने तो किया है, जो कुरान की तरफ आए तभी उन अकीदों से जान छुड़ा के हम इधर आ गए। तो वो अकीदे जो हैं वो तो इंसान के को उन्होंने जिंदा दरगोर किया हुआ है, सोचने की वो ही नहीं देते, क्या नाम है, वो बाहर ही नहीं निकलने देते। What do you stand for? कि किस and equally important, what would you not stand for? तो हमने क्या अपने लिए डिफाइन किया है कि मिनिमम क्या है जिससे मैं नीचे नहीं जाऊंगा? फॉर एग्जांपल, मैं कभी भी किसी इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, या मैं जो है कभी भी बातिल के लिए खड़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी भी बातिल निजाम के लिए वोट नहीं करूंगा। तो कोई ना कोई तो आप बाउंड्रीज हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी ना कुरान की रोशनी में। ये तो नहीं हो सकता कि हम करते वही रहें, सिर्फ थोड़ी सी एडजस्टमेंट अपने दिमाग में कर लें और सोचें कि बस जी हमने कुरान की तरफ आ गए हैं, परवेज साहब की किताबें पढ़ ली हैं तो इसलिए अभी हमारे लिए जन्नत लिख दी गई है। तो वो जन्नत जो है वो तो हमारे अंदर बननी है ना, वो तो दीन के निज़ाम वाला जो ज़ात है वो बनेगी तो हमें यकीन आ जाएगा ना कि मेरा रास्ता ठीक है। और ये बहुत बड़ी, इसमें शक नहीं है कि इस तरफ आ जाना जो है ये बहुत बड़ी, हमें इस पे खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने गाइड करके हमें इस तरफ ले आए हैं कि एक गलत जो अकायद का सिस्टम है उसको हम छोड़ आए हैं, और हम देख भी रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि गलत रास्ते पे जा रहे हैं तभी तो दुनिया जो है वो उसमें गलत नतीजे निकल रहे हैं ना। Do you believe in the values of honesty, sincerity, generosity, compassion, caring, love, forgiveness and truth? ये काफी सारी ये जो है ना ये मार्केट इकोनॉमी की बातें हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने ये कहना है कि do you believe या do you have ईमान in the values of the Quran? यहाँ पे ये सवाल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा।
Do you believe in the value of integrity, personal excellence, creativity, freedom and self expression? یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ کچھ ویلیوز اس نے یہاں پہ یہ لکھ دی ہیں, دوسروں میں یہ لکھ دی ہیں. تو یہاں پہ پرسنل ایکسیلنس کی بات نہیں ہے, یہاں پہ تو اپنی ذات کو ہم نے اس لیول, ایکسیلنس لیول پہ لے کے جانا ہے. بیر والی بات کہ بیر کو اچیو کرنا ہے, بیر کو ایکوائر کرنا ہے, تاکہ ہم دنیا کو اس طرح دیکھیں جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے قرآن کے ذریعے کہ ہم دنیا کو دیکھیں. یعنی کہ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے, حق ہمیں علم ہو جائے پوری طرح. Do you believe in the values of friendship, self-discipline, work, self-development, success? یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے اپنے آپ میں, یعنی اپنی ذات کے کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو 5 کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں اور ان کو میں پوری طرح, وہ میرے شعور کا حصہ بن گئے ہیں. اور پھر تاسموا بحبل اللہ جميعا ہو, تاکہ ہم اکٹھے ہوں جیسے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں, ہو گئے ہیں, اور ہمارے دل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپس میں یونائٹ ہوں. تو یہ وہ پارٹنرشپ ہے, یہ وہ کمپینین شپ ہے جو اللہ ہمارا ماڈل بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اکٹھے اس نظام کے لیے کام کرتے ہیں. تو لامحالہ اس میں پہلے ذات کی اپنی نشو و نما آتی ہے. یہاں پہ میں نے یہ کوٹ کیا ہے, یہ بک سے, برائن ٹریسی کی بک ہے, Your ability to ask and answer these questions for yourself is the starting point of maximum achievement and personal greatness. تو حق کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, پہلے اس سے پہلے کہ ہم اکٹھے ہو کے بھی اس کو سمجھیں, انفرادی طور پہ بھی سمجھیں, تاکہ ہمیں دنیا میں یہ شک نہ رہے کہ جو نظام ہے ہمارے متعلق, یہ ہمارے اراؤنڈ یا ہمارے ارد گرد, یہ غلط ہے نظام, یہ انسانیت کش نظام ہے. These answers are indispensable to unlocking your potential and to your determining exactly what it is you really want from life. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن سے ہمیں کیا چاہیے اپنی زندگی کے لیے. یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے نئی زندگی کریٹ کی اپنے اندر. یہ جو ایمان والی زندگی تھی یہ پہلے نہیں تھی. ہم ان دونوں میں مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم کیا بلیو کرتے تھے, ابھی کیا کر رہے ہیں. تو وہ 5 کانسٹیچوئنٹ والا ایمان والی زندگی ہم نے اپنے اندر کریٹ کر لی ہے بیج کی طرح. ابھی اس بیج کو ہم نے پانی دینا ہے اعمال صالح کا, تاکہ وہ گرو. تو وہاں سے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا نا کہ ہم ابھی اپنی ذات کو اس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے. جب دین کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم کہیں گے اکٹھے ہو کے اللہ سے کہ ابھی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. When you know who you are inside. دیکھیں کتنی اس نے, یہ مارکیٹ اکانومی کی بات کر رہا ہے, یعنی اس دنیا کی سکسیس کی بات کر رہا ہے, مٹیریلسٹک ویلیوز کے اندر یہ کام کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کو اندر کا علم ہونا چاہیے پہلے کہ آپ کی کیا ورتھ ہے, اور باہر کون سی فیکٹری آپ کی ورتھ کو ریکگنائز کرے گی اور آپ کو اچھا جاب دے گی, یا آپ نے کون سا بزنس بنانا ہے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکیں. Only then can you decide what you really want on the outside. So اندر کی دنیا تبدیل ہوگی تو باہر کی دنیا پھر ہماری تبدیل ہوگی. یہ اس بک میں سے لیا گیا ہے, برائن ٹریسی, کریٹ یور اون فیوچر. یہاں پہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں ویلیوز کی, ابھی ہم ان میں سے ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی ویلیو ہے جو ویکیپیڈیا سے میں نے لی ہے, ویلیوز اقدار وہ ہیں بیسک اور فنڈامنٹل بلیفز, یعنی وہ عقیدے جو ہمیں گائیڈ اور موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے ایٹیچیوڈ کو, ہمارے ایکشنز کو, ہمارے بیہیویئر کو. یعنی کہ میں اگر باہر جاتا ہوں اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں, جاب میں جاتا ہوں, تو جو میں وہاں کر رہا ہوں وہ کون سی ویلیوز ہیں جو مجھ سے وہ کروا رہی ہے. They help us to determine what is important to us. Values in a narrow sense is that which is good, desirable or worthwhile, کہ اس سے مجھے فائدہ ہو. دیکھیں اپنے فائدے کی وہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. Values are the motive behind purposeful action, کہ ہمارا زندگی کا جو ایم ہے, کام ہے. مثلا مجھے پیسے ملیں گے اگر میں یہ جاب ٹھیک طرح کروں گا, تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آرگنائزیشن کی کیا ویلیو ہے اور میری ویلیو کیا ہے, اور میری ویلیوز اس طرح بیہیو کرنا چاہیے جیسے آرگنائزیشن کی ویلیو. اگر میں آرگنائزیشن کی ویلیو کے اگینسٹ جاؤں گا تو وہ مجھے فائر کر دیں گے اور شام کو میں بھوکا ہوں گا. They are the ends to which we act and come in many forms. تو یہ بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے جو میرے خیال میں کافی ساری چیزیں کور کرتی ہے. کریکٹر ویلیوز کی پھر بات ہوتی ہے. کریکٹر ویلیوز آر دا یونیورسل ویلیوز دیٹ یو نیڈ ٹو ایگزسٹ ایز اے گڈ ہیومن بینگ. اگین یہاں پہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا گڈ کون ہے.
آیا وہ بھی تو گڈ ہی ہوگا. کئی لوگ اچھے کام کرتے ہیں اس دنیا میں. قرآن نے بھی کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. پہلے وہ دنیا کے حسنات کی بات کرتا ہے, اور ایک ہے دعا اس کی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف دنیا کے بینیفٹس چاہیے, مجھے آخرت کے بینیفٹس نہیں چاہیے. مومن کہتا ہے نہیں, مجھے دونوں کے بینیفٹس چاہیے. تو یہ اس میں آ جاتا ہے کہ آپ گڈ کو پہلے ڈیفائن کریں. جو اچھے لوگ ہیں یہاں پہ ان کا کیریکٹر ہم کہیں گے, ہم کہتے ہیں کہ کئی غیر مسلم بھی اچھے ہیں, تو یہ اس میں آ جائے گا. ورک ویلیوز, یہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے پہلے کے نیچے, کہ یہ وہ ہے جو ہمیں جاب ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں اور پھر جاب سیٹسفیکشن بھی دیتے ہیں. کہ اگر ہم غلط جاب میں ہیں جو ہماری پسند کا نہیں ہے تو ہم انہیپی ہوں گے. تو وہاں پہ ہم نے ریکگنائز کرنا ہے کہ کون سی ویلیوز جو ہیں جن کے نیچے ہم ورک کر رہے ہیں. پرسنل ویلیوز بھی ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہماری کور ویلیوز ہیں, ہم نے اس طرح رہنا ہے. اس میں نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. The regard that something is held to deserve, کہ جو وہ چیزیں جس سے ہم کہتے ہو کہ یہ مجھے ملنا چاہیے, the importance, worth or usefulness of something, اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا, یہ اس میں آ جاتی ہیں. Principles or standards of behavior, آپ دیکھیں principles, standards, values, یہ سارے interchangeable terms of behavior, one's judgment of what is important in life. Again یہ important کیا ہے ہماری زندگی میں, یہ relative ہے. قرآن نے right and wrong define کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ایکسٹرنل اس نے ڈیفائن کیا, وہ یونیورسلی اس نے کہا ہے کہ اگر اس لائنز پہ تم سوچو گے یعنی ذات کے پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ کو وہ جواب ملے گا جو قرآن آپ کو دے رہا ہے اور جس میں آخرت بھی آتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے سارے کا سارا ورڈ فوکسڈ ہے. ایسٹیمیٹ دا مانیٹری ورتھ, جس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی آ جاتا ہے. آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ 3-4 برانڈ ہیں, اس میں آپ کو کس میں فائدہ ہے اور کتنا فائدہ ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. Consider someone or something to be important or beneficial, have a high opinion of, کہ کسی چیز کے متعلق آپ کی اچھی opinion ہے تو وہ بھی values میں آ جاتا ہے. Principles that help you to decide what is right and wrong and how to act in various situations. تو قرآن یہاں پہ ہماری مدد کرتا ہے. یہ جو good and evil کا ایشو ہے یہ بڑا پرانا ہے, انسان ابھی تک اس کی ڈیفینیشن آؤٹ سائڈ دا قرآن نہیں کر سکے. تو اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایول اور گڈ اینڈ ایول جو ہے وہ قرآن کی ویلیوز یعنی مستقل اقدار کی روشنی میں دیکھنا چاہیے ان ریلیشن ود دا ڈیولپمنٹ آف انسانی ذات, یعنی انسانی ذات کی نشو و نما کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے اس کو زیادہ نشو و نما دیتا ہے یعنی بر دیتا ہے تو وہ گڈ ہے, جو اس کو نیچے لے کے آتا ہے وہ بیڈ ہے. تو یہاں پہ ایک میں نے اسکیمیٹک بنائی ہے کہ چوائس اینڈ انٹینٹ ڈفرنٹ پاتھس نیڈ ڈفرنٹ ویلیو سسٹمس. تو جو بھی پاتھ ہم لیتے ہیں زندگی میں آپ دیکھیں کہ اس کی اپنی کچھ قدریں ہوتی ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, ان کو چاہے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے, لیکن اگر غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ کسی نے جو پاتھ لیا ہوا ہے وہ کیوں لیا ہوا ہے. پاتھ 1 میں ڈفرنٹ ویلیوز ہوں گی, پاتھ 2 میں ڈفرنٹ ویلیوز ہوں گی, پاتھ 3 میں ڈفرنٹ ویلیوز ہوں گی. جتنے پاتھ ہیں دنیا میں وہ سارے ان کی اپنی اپنی ویلیوز ہیں. صراط مستقیم کی وہ ویلیوز ہیں جو قرآن نے دی ہیں. تو آل پاتھس اینڈ ان فزیکل ڈیتھ ایز فار ایز دس لائف از کنسرن. تو اگر ہم نے فزیکل لائف کو ہی سمجھ لیا ہے کہ یہی میری زندگی ہے تو قدرتی بات ہے اس میں قرآن کی ویلیوز نہیں آئیں گی, ایکسیپٹ ون پاتھ کالڈ صراط مستقیم. تو اگر ہم نے وہی جو ریکگنائز کیا ہے کہ میرے اندر ایک نفس ہے اور اس نفس میں ابیلٹی ہے کہ وہ آگے جا سکے, اور پھر میں نے اس پہ عمل کر کے ایمان لا کے اعمال صالح کر کے اس کو اس لیول پہ لے گیا ہوں جہاں پہ وہ دین کے نظام کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے, تو ہمیں خود ہی نظر آ جائے گا کہ یہ راستہ ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے. تو اس کو صراط مستقیم قرآن نے کہا ہے. اور یاد رکھیں اس میں اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ انسانی ذات جو ہے یہ ایک عظیم اللہ کی کریشن ہے, اور اس میں جب ہم ایمان کے ساتھ ایک مومن سیلف کریٹ کر لیتے ہیں تو وہ تو عظیم الشان چینج ہے. The Quranic value system can lead to a successful life in the hereafter. تو ہیئر آفٹر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے, اس دنیا میں بھی ہیئر آفٹر جو ہے. فار ایگزامپل اگر ہم سارے مل کے اس لیول کا دین والا سیلف ذات اپنے اندر کریٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کاسمک فورسز جو ہیں وہ ہماری ہیلپ کریں گی, وہ آئے گی ہیلپ, اس میں ہمارا ایمان ہے.
تو پری ریکوزٹس کیا ہے ایکسیپٹنگ پرماننٹ ویلیوز کو؟ انڈرسٹینڈنگ آف دا ویلیو سسٹم ان وچ وی لیو. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا اقدار والا نظام بنا ہوا ہے، ہماری فیملی کی کیا اقدار ہے، ہمارے پیرنٹس کی کیا اقدار ہیں، یہ بھی دیکھیں، بہن بھائیوں کی کیا ہے، سوشل ویلیوز کیا ہے سوسائٹی کی، ویلیوز آف ویریس پولیٹیکل پارٹیز کیا ہے، پولیٹیکل ویلیوز آف اے نیشن اسٹیٹ کیا ہے، ریلیجس ویلیوز کیا ہے، اوور آل ورلڈ ویلیوز کیا ہے، انڈیویجول ویلیوز آف پیپل بلانگنگ ٹو ویریس کلاسز کیا ہے، بزنس ویلیوز کیا ہے، اکنامک ویلیوز کیا ہے. مثلا آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو آپ دیکھیں گے اسلام اور ریپبلک دونوں جو ہیں وہ ایڈ اپ نہیں کرتے. یا تو آپ ریپبلک ہوں یا آپ اسلامک ہوں، کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز پہ غور کرتے ہیں، یہ مائنر میٹرز نہیں ہوتے، ان کو ہم نے بڑے غور سے ان پہ غور کرنا ہے کہ کیا قرآن کے مطابق ہے، کیا قرآن کے مطابق نہیں ہے. تو چونکہ قرآن از این ایکسٹریملی پریسائز بک، اس میں ہمیں ٹرمز جو ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ، کیونکہ ٹرمز کی سے تو کانسیپٹس بنتے ہیں، تو اس لیے کانسیپٹ اچھا ٹھیک بنانے کے لیے ہمیں فار ایگزامپل گاڈ اور اللہ میں ڈفرینشیشن کرنی چاہیے. اللہ کی ذات، اللہ وہ کانسیپٹ ہے جو قرآن نے دیا ہے، گاڈ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ نان قرآنک پیپل جو ہے ان کا کانسیپٹ ہے. ابھی اسی طرح رسول اللہ کو پروفٹ کہنا جو ہے وہ جوش کانسیپٹ ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن نے 2 ٹرمز یوز کی ہیں، ہمیں وہی یوز کرنی چاہیے، رسول اور نبی. نبی بحیثیت ان کے وہی لینے کی، اور رسول بحیثیت انسان کے میسج آگے دینے کی. Understanding the sum total effect on the human life, on the individual and collective lives of people across the globe. کہ یہ جو سب کچھ ہے، یہ اس کا انسانی زندگی کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، انفرادی لیول پہ بھی اور مجموعی اجتماعی لیول پہ بھی. صرف قرآن کو صرف ہم پڑھ لیں اور یہ نہ سوچیں تو وہ پھر اس کی اپلیکیشن نہیں ہم کر رہے. Understanding the 2 views of life on a continuous basis. ہر وقت ہمارے شعور میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زندگی نے موت کے بعد بھی آگے جانا ہے، یعنی نفس جو ہے اس میں ابیلٹی ہے، پوٹینشل ہے کہ وہ موت کے بعد آگے جا سکتا ہے، جائے گا. اور وہ لوگ جو اس پہ یقین نہیں رکھتے، حالانکہ وہ حقیقت ہے لیکن اس حقیقت پہ یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ حقیقت پہ اگر ہم نہیں یقین رکھتے اور اس کو اپنے شعور کا حصہ بنا دیتے ہیں تو وہ شعور کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے. وہ شعور کبھی بھی اس طرح کام نہیں کرے گا، اس طرح کے فیصلے نہیں کرے گا جس شعور میں آخرت بحیثیت ایز اے حقیقت موجود ہے. تو یہ ڈفرینشیشن بڑی ضروری ہے سائیکولوجیکل کاگنیٹو لیول کے اوپر. Coming to this conclusion that the man-made systems cannot work for the good of majority of mankind. یہ ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے تو گڈ آپ ڈیفائن کریں نا. جو بھی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی assumption یہ ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو ان کا گڈ ڈفرنٹ ہوگا اس گڈ سے جو یہ کہتا ہے کہ زندگی موت کے بعد آگے بھی جاتی ہے. تو ایون جو ریچ اینڈ پاورفل ہیں، جن کو ساری مٹیریل بینیفٹس ملے ہوئے ہیں، ان کے نفس کا تو کچھ نہیں ہو رہا. وہ ایک جسم کی ضروریات کو پوری کر کے جہاں سے چلے جائیں گے. تو آخرت میں تو جسم یہ ہوگا نہیں، صرف ذات ہوگی، اور اس ذات کو میڈیم نیا ملے گا نہیں لیکن ایگزسٹنس ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی مشکل میں انسان پڑ جائے گا وہاں پہ کہ آپ سوچ رہے ہو اور جو مومنین تھے وہ آگے نکل گئے ہیں اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا کریں گے؟ انفینٹ لائف جو ہے وہ تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے ولا یموت ولا یحییٰ، نہ وہاں زندگی آتی ہے نہ موت ہوتی ہے. تو عام غریب آدمی کے لیے تو یہاں بھی نہ زندگی ہے نہ موت ہے، اور انہی لوگوں نے یہ جو اس حالت میں جائیں گے، انہوں نے یہی تو زندگی یہاں پہ انسانوں دوسروں کے لیے کریٹ کی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ مین میڈ سسٹم میں ہم سمجھیں. اینی ڈاؤٹس اینڈ لیک آف کنوکشن ول نیور لیڈ ٹو دی ایکسیپٹنس آف دی پرماننٹ ویلیو. یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم مین میڈ سسٹم کے ساتھ یہ باتیں نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے بینیفٹ مل رہے ہیں، تو وہ ہمارا کنٹامینیٹڈ شعور ہے، ہماری کانشیسنس کنٹامینیٹڈ ہے. وہ کنٹامینیٹڈ کانشیسنس کبھی بھی پرماننٹ ویلیوز کو فلی گراسپ نہیں کر سکتی. ان آرڈر ٹو گراسپ اس پرماننٹ مستقل اقدار کو پوری طرح سمجھنا، اس پہ پھر بعد میں عمل کرنا تو ابھی بعد میں آئے گا نا.
اس کو پوری طرح اس طرح سمجھنا جس طرح قرآن چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا شعور جو ہے اس میں کوئی کنٹامینیشن نہ ہو مین میڈ سسٹم کی. ایکوائرنگ ایمان یعنی کہ اس کے 5 constituents without exception through a process of internal intense inquiry and desire to seek guidance. تو وہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا نام ہے، وہ جو ایمان کی جو 5 اللہ نے بتائے ہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ زبانی یاد کر لیں ان کو، تو وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں کیونکہ وہ سارے انٹر لنکڈ ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا پاتھ ہے کیا، اور ہمارے اندر جو سیلف ہے وہ سیلف ہے کیا، وہ ذات ہے کیا، وہ میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. اگر مجھے کوئی پوچھے کہ تمہاری ذات اس وقت کیسی ہے تو میں اس کو بتا سکوں کہ میری ذات جو ہے ایمان کے اوپر اس طرح بیسڈ ہے، وہ بر کی طرف جا رہی ہے اور یہ اعمال اچھے وہ کر رہی ہے، اس لیے ابھی میں دین کے نظام کی ضرورت کو پوری طرح سمجھتا ہوں. Achieving a minimum threshold of iman and absolute conviction achieved through evidence that without the system of deen, the man can never be freed from fear and grief, conflicts, justice, injustice, exploitation, all forms of slavery. اور یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اوپر میں نے بھی ایکسپلین کیا، اس کو تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد ہے کہ جو ورس تھی سورہ بقرہ کی 30ویں ورس، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ ملائکہ نے کہا کہ یہ انسان تو کریٹ ہو رہا ہے لیکن یہ فساد کرے گا اور خون بھی بہائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں کرے گا. سو ہماری ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ انسان جب وہی کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہ ایسے کرے گا، دنیا میں فساد کرے گا. تو ہم چونکہ وہی کی روشنی میں اپنی ذات کو تبدیل کر رہے ہیں اور ہم مل کے بھی اکٹھے کام کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ دنیا جو ہے یہ سمجھنی ہے پوری طرح، اور اس دنیا سے جبکہ ہم اس کے بینیفیشری بھی ہیں تو وہ چیزیں ہمارے راستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے آگے جانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ایم یہ ہے کہ اس لیول کی، اس ہائر سطح کی اپنی ذات بنا لیں جو کہ دین کے نظام کے لیے کام آ سکتی ہے. تو تبھی وہ فیئر اور گریف دور ہوگا، ورنہ یہ جو خوف اور حزن ہے یہ انسان کے بنائے ہوئے نظام کا حصہ ہے. آپ نے دیکھا ارد گرد یہ جتنا بھی میڈیا ہے یہ خوف اور حزن تو کریٹ کرتا ہے دن رات، یہ ہے ہی مشین. یہ جو نیگیٹو بات ہے وہ آپ دیکھیں گے میڈیا کے اوپر کنٹینیوسلی براڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس نے یہ کیا، وہ یہ لوٹ کے بھاگ گیا، یہ ایسے ہو گیا، فلانا قتل ہو گیا، یہ ہو گیا. کہیں آپ کو گڈ جو ہے ہارڈلی آنی جگہ نظر آئے گا کہ کچھ انسانوں نے اچھے کام بھی کیے. Then creating a desire, need and motivation to acquire that self to work for it with those who strive on this path. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. ذات کی جو نشو و نما یافتہ ذات ہوتی ہے اس کی ایک انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرح کی ذات کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، سیلف لیسلی کٹھے آنا چاہتی ہے. اس میں لو اینڈ افیکشن ہوتی ہے دوسرے انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ سارے مل کے اللہ کی رسی کو جو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے. تو وہ جو تاسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یا قرآن نے کہا کل مومن اخوۃ، تو وہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. قرآن نے اس ریلیشن کو اسٹرانگر دین بایولوجیکل ریلیشن شپ بتایا ہے. تو eliminate all kinds of dissonances, internal biases, prejudices, differences, jealousies, egoism, discriminations, rising to a very lofty eminence as a human being. یاد ہے وہ بھی ورس ہے، اللہ نے کہا کہ آمنو کیا نام ہے اس میں کہا ہے کہ رحماء بینہم کی بات کی ہے. تو وہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے اس لیول کی ان کی ذات بڑھ گئی ہے کہ ان کے آپس کے ڈفرینسز ٹوٹلی ڈس اپیئر ہو گئے ہیں. ان کے اندر صرف کائنڈنیس ہی ہے، رحم ہی ہے فار ایچ ادر. تو وہ جو ہے ایک پارٹ آف وہ ہے سیلف کی جو نشو و نما کی ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے. تو ہمیں اس کے لیے وارک کرنا چاہیے. یہ کبھی بھی ہمیں اپنے دل میں اپنے بھائی بہن جو بھی مومنین ہیں ان کے متعلق کبھی دل میں کوئی قدورت، کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں آنی چاہیے. Do solid deeds as defined by the Quran with a view to achieve the highest possible eminence of the self using the Quran as an external criteria. تو یہ اعمال صالح جو ہیں یہ بڑے ہی ضروری ہیں، کیونکہ کسب کا ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو کام کرے گا انسان
تو جو بھی ہمارے دماغ میں ایمان کے نتیجے میں خیالات آ رہے ہیں ان کے ذریعے ہم جو بھی گڈ کر سکتے ہیں، اس میں ایون یہ اٹینڈنگ میٹنگز جو ہے یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ بنائی ہے. تو باہر جا کے جو بھی اگر آپ کے پاس مینز ہے، سرمایہ دار نظام کی وجہ سے تھوڑی سی ایکسٹرا پیسے آ گئے ہیں، وہ ضرور ہیلپ آپ کریں، دوسرے کی کوشش کریں، زیادہ ججمنٹل نہ ہو، اس میں تھوڑا سا انشور کر لیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں ضرورت مند ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں، آپ دے دیں، اور اس پہ پھر سوچیں بھی نہ کہ دے دیا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اس پہ کافی ساری آیتیں ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ برین جو ہے یہ کنٹینیوسلی ہمارے طرف یہ پریجوڈسز، اینویز، جیلسیز، نیگیٹو تھاٹس پھینکتا ہے، اور اس میں جو وہ آتی ہیں ان کو ریکگنائز کرنا قرآنی شعور کے ساتھ بڑا ضروری ہے. اسی لیے قرآن نے کہا عافین عن الناس کاظمین الغیظ عافین الناس کو، اپنے غصے کو، ایموشنل جو ہوتی ہے یہ انیشیل سٹیجز پہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انسان اس پہ اوور کم کر لیتا ہے تھرو پریکٹس اینڈ تھرو ریکگنیشن اینڈ تھرو برنگنگ دا قرآن کو بار بار اپنے دماغ میں لانے سے اور بار بار پڑھنے سے. تو عافین عن الناس کا مطلب ہے ایک ہمارے سامنے تو بہت بڑا مقصد ہے نا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے. جو نان قرآنک انسان ہے وہ غلطیاں تو کریں گے، تو ان کے متعلق بھی ہمارا ٹالرنٹ بھی ہونا چاہیے. وہاں بھی ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، بار بار ان کو کہیں کہ بھائی یہ نہ کریں. اگر اجازت دیتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن کے اگینسٹ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، مکافات عمل کے مطابق آپ کو جواب دہ ہوں گے آپ. تو وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو یہاں پہ ہم یہ فیو ورسز دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ورس ہے 214 سورہ بقرہ کی، جس میں قرآن نے کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ان کی طرح جیسے تمہارے سے پہلے لوگ تھے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تو یہ ایک بڑا سوال کی طرح قرآن نے پوچھا ہے تاکہ ایک انسان کو تھوڑا سا وہ کیا جائے، جھنجھوڑا جائے، اس کو ہلایا جائے کہ سوچو ذرا، تھوڑی سی مشکل آئی ہے تو پریشان ہو گئے ہو، تو پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کون سے اکیلے ہو، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ کی ذات ہے آپ کے ساتھ، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ کہا ہے کہ ان کو دیکھیں کہ وہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُوا. آپ دیکھیں کتنے اسٹرانگ ورڈز یوز ہیں، بَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ ان کے اوپر مشکلیں آئیں لیکن اور وہ ہل گئے، زلزلو کے ورتھ کو ایک شیکن ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ اور ان کے ساتھ جو رسول میسنجرز آف اللہ تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہوئے تھے، بڑے سالڈ ایمان تھے، وہ بھی ہل گئے کہ یہ متى نصر اللہ ہے، کہ اللہ کی مدد کدھر ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت یوسف جو تھے وہ جیل میں چلے گئے تھے اور وہ وہاں سوچتے ہوں گے کہ ابھی تک اللہ کی مدد نہیں آئی، لیکن ایمان تھا کہ یہ آئے گی، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. بلکہ جب ان کو میسج ملا کہ آپ نکل آؤ، انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ مجھے انویسٹیگیٹ کریں. تو وہ کچھ اور دن تیار ہو گئے رہنے کو وہاں پہ کہ میں نے نہیں جانا جب تک کہ یہ نہ ہو. تو اس لیے ہمیں یہ بڑا وہ جو ہے نا، اس لیے اکٹھے ہونا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بن جاتے ہیں. اللہ ان نصر اللہ قریب، تو اللہ نے کہا میں تو قریب ہوں، تم کیوں ڈر رہے ہو، آئے گی. تو اسی طرح ہمارا بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو راستہ ہم نے لیا ہے اس راستے پہ ہم فرملی اپنی ذات کی جتنی نشو و نما کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ بھی اور اکٹھے ہو کے بھی کریں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. دیکھیں یہ ایک والیو قرآن نے ایکسپلین کر دیا یہاں پہ مومنین کے لیے، یہ پرماننٹ والیو ہے. وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا یہ ایمان لے آئے ہیں اور کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، 5 کانسٹیٹیوئنٹس میں بھی ایمان لے آئے ہیں، تھوڑے بہت اچھے بھی عمل کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ابھی تک نتیجہ کوئی نہیں نکلا. تو کہہ رہے ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ واہم لا یفتنون، ابھی تو آپ ان ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز میں سے گزرو گے. جو ایمان جب آپ لے کے آتے ہو آپ کو مشکلات آتی ہیں. شروع میں سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے نا کہ ہم ایک ظالم نظام میں رہ رہے ہیں، ایک غلط نظام میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انسانیت پسی ہوئی ہے. اس کا ہی بہت دکھ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کا شعور جو ہے وہ بڑے ہائر لیول پہ چلا جاتا ہے، اس میں بھر جو آ جاتی ہے، تو اس کو دکھ ہوتا ہے دوسرے انسانوں کو. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات بھی تو اس کو دیکھ رہی ہے نا. تو آپ انتظار کر کے اس کو اپنے سیلف کو، اپنی نشو و نما کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے کریں، اور کبھی نہ سوچیں چھوڑنے کا
کہ تھوڑی سی مشکل آئی ہے تو یہ تو یہاں پہ تو کچھ نہیں ہو رہا، طلوع اسلام کے پلیٹ فارم پہ کچھ نہیں ہو رہا، ہم جا رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے ہم چھوڑ کے؟ خدا اللہ کی زمین سے کہیں باہر نکل جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے؟ تو اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، اس سے کیا بچ جائیں گے؟ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو اس میں چھوڑنے کا اگر دماغ کبھی خیال لاتا بھی ہے تو وہ دماغ میں آنے ہی نہ دے۔ کوئی ایسی چیز جو سلو کرے ہمیں، اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے، بلکہ وہ لوگ بھی جو آپ کو سلو کرنے کی کوشش کریں ان کو بھی اوائڈ کریں، ان کو کہیں بھائی ہمیں سلو مت کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ سورہ طٰہٰ میں کہا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہ کوئی تمہیں اس کام میں سلو نہ کر دے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ جو ہمارے انسان جو دوسرے ہیں جو ہمیں سلو کرنے کی کوشش کریں، ان کے کردار کی وجہ سے یا ان کی فرسٹریٹڈ ٹاک کی وجہ سے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو اثر انداز ان سے نہیں ہونے دینا۔ یہی تو ٹیسٹ ہے، اور کیا ہے؟ کسی نے آ کے ہمیں ڈنڈا تو نہیں مارے گا نا ہمارے سر کے اوپر، ہمارا تو کام ہے کہ وہ اس کو ہم ریزسٹ کریں، اندر سے اپنے ایمان کی قوت سے اس کو ریزسٹ کریں، اپنے اندر اتنا ہمارا سٹیلی ایمان ہو، اتنا وہ سخت ہو، اتنا مضبوط ہو، رحما ہو بینہم والا ہو، اشدہ الکفار والا ہو، تاکہ ہم اس رستے کو نہ چھوڑیں، تاسموا بحبل اللہ جميعا کر دیں۔ وہ جو جاہلیت میں ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کی طرف ہم نے واپس نہیں جانا، ان اندھیروں میں ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے بار بار کہنا ہے میں نے واپس نہیں جانا اس سے، وہ راستہ میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ میرے لیے راستہ تھا ہی نہیں۔ آگے دیکھیں یہاں پہ کہا اللہ نے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ آپ سے پہلے بھی تو لوگ تھے جن کو کہ کیا نام ہے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز میں چلے گئے، اور اسی طرح تو انسان نے اپنے متعلق جاننا ہے نا کہ صادق کون ہے اور کاذب کون ہے۔ تو اللہ کی ذات بھی پھر دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ کی ذات تو دلوں کے حال کو جانتی ہے، تو وہ ہماری مدد کر رہی ہے، قرآن کے ذریعے ہمارے ہارٹس کو اسٹرینتھن کرتی ہے۔ قرآن میں ورسز ہیں جہاں پہ اللہ نے کہا ہے رسول اللہ کو کہ ملائکہ سے بھی ہم نے تمہاری مدد کی ہے، مومنین سے بھی تمہاری مدد کریں۔ تو مومنین بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ ہے۔ تو یہ ایک ورس ہے جو سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کے سلسلے میں آئی ہے، میں باقی ساری ورس نہیں پڑھوں گا، آپ اس کو خود پڑھ لیں۔ 40th ورس ہے جس میں کہا ہے کہ انہوں نے قتلت نفسا فلا نجیناک من الغم، کہ انہوں سے ایک غلطی سے ایک انسان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس سے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری نجات دلا دی، یعنی کہ تمہیں ہم نے وہ کر دیا کہ تمہارا قصور نہیں تھا اور تم نے خود ہی ریئلائز کر لیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آئندہ سے میں زیادہ کیئرفل ہوں گا۔ تو اس سٹریس سے اللہ نے اس کو ریلیز کر دیا۔ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، کہ اس طرح تم ڈفرنٹ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز میں سے گزرے۔ آپ کو یاد ہے ایک جگہ وہ بھی ہے سورہ کاف میں 3 ایونٹس ہیں جہاں پہ حضرت موسیٰ جو ہیں کسی ایک اور مومن کے ساتھ جاتے ہیں، تو 3 ایونٹس ہوتے ہیں، تو وہی پارٹ آف ان کی ایک ٹریننگ تھی۔ تو یہ جو ہم بھی جا رہے ہیں اس پروسیس میں، یہ بھی ایک پارٹ آف، یہ کہہ لیں کہ دین کے نظام کی طرف ایک قسم کی ٹریننگ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ جو پریزنٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کے بعد کہا ہے ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تو یہ جو سٹینڈرڈ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے یہ قرآن نے خود ہی ایکسپلین کر دیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ کیا سٹینڈرڈ ہے جس کو ہم نے بھی میٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ نیکسٹ ہے، یہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ دونوں نظام میں آپ دیکھیں کہ کتنا ویلیوز ڈفرنٹ ہیں اور کیسے وی آر برڈنڈ۔ تو یہ ایک انڈیویجول ہے، یہاں پہ اس کی اپنی کچھ ویلیوز ہیں، جو وہ گرو اپ ہوتا ہے وہ ویلیوز ایکوائر کرتا ہے، اس کے ارد گرد اس کی فیملی اور سوسائٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے ارد اس کا ایجوکیشن سسٹم کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ لامحالہ جو سسٹم ہے ہی نان قرآنک وہ ویلیوز وہی دے گا، وہ آپ کو جاب کے لیے تو تیار کر دے گا، لیبر مارکیٹ کے لیے، لیکن وہ آخرت کے لیے آپ کو تیار نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم میں سے جو کبھی کبھی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں مغربی ایجوکیشن سسٹم کی، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جتنا بھی انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، یہ دین کے نظام کی ضروریات پوری نہیں کر رہا، یہ آخرت کے لیے تیار نہیں کر رہا انسانوں کو۔ اگر ہم کرائیٹیریا یوز کریں قرآن کا اور دیکھیں کہ اس ایجوکیشن کے جو سسٹم کے پروڈکٹ ہیں انسان، وہ ان میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی نیکسٹ جو سٹیج ہے اس کی کریشن میں یوزفل ہوں گے۔
تو نیکسٹ ہے نیشن اسٹیٹ پالیٹکس میڈیا جاب بزنس ریلیجن اون پریفرنسز. تو جو فیکٹری انسانوں نے لگائی ہوئی ہے نا وہ لگائی ہوئی ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے, آخرت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں وہ فیکٹری لگی ہوئی. تو دین کا نظام جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا اس طرح کے لوگ, وہ انسانوں کوئی مدد کرے گا. پروڈیوس تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, وہ ایک اچھا لفظ نہیں ہے. جو بہترین لفظ یہ ہے کہ وہ نظام وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گا جس میں جو چاہتے ہیں کہ میں ہم آخرت کی زندگی میں اللہ کے نظام کی جو کریٹو ایکٹیویٹی ہے اس میں شامل ہو, تاکہ ہمیں ایک بہتر انٹلیکٹ والا دماغ ملے. یہ دماغ نہیں جو ہر قسم کا سامان جو ہے, ہر قسم کی جذبات ہمارے آگے لے آتا ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ایمان والے بھی ہوتے ہیں, پھر بھی کوئی نہ کوئی ادھر سے رائٹ سے ایک خواہش آ جاتی ہے, لیفٹ سے خواہش آ جاتی ہے, رائٹ سے ایک جذبات آ جاتے ہیں, کوئی ادھر آپ کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی اس طرح کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس قسم کے دماغ سے انشاءاللہ ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ وہاں پہ کوئی قدورت نہیں ہوگی, کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوگی, جنت میں سلامن سلامن ہی ہوگا ہر جگہ, اور فرشتے بھی ہمیں اسی طرح انوائٹ کریں گے, یعنی کہ ان کی فورسز جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک نوعیت ہوگی. بہرحال یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. تو جو قرآن ایک بات ہے اس میں دیکھیں, آپ دیکھیں یہ کتنا برڈن ہے ڈفرینٹ ویلیو سسٹمز کا, اور اس سے غریب جو انسان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آل انڈیویجول سبجیکٹڈ ٹو سیم ویلیو سسٹم امیوٹیبل اینڈ نو فیئر اینڈ گریف. تو اس میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ایک انسانوں کے بنائے سسٹم کا خوف اور حزن ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو لا محالہ اس کی فرسٹ اسٹیج تو یہ ہے نا کہ ہم اس کو سمجھیں, یعنی کہ ہماری ذات اس لیول کی نشو و نما لے لے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھ جائیں. یہاں پہ میں نے ایٹریبیوٹس آف پرماننٹ ویلیوز دیے ہیں. دیز ڈو ناٹ چینج ود ٹائم. ہمیں اس کا علم ہے کہ یہ پرماننٹ ویلیوز مستقل اقدار یہ چینج نہیں ہوتی. پہلے انسان کے لیے بھی وہی تھی, آخری انسان کے لیے بھی وہی ہوں گی. اس کے بعد ہے کہ یہ فیکچول ہے اور فنکشننگ راؤنڈ دا کلاک. یہ جتنی بھی مستقل اقدار ہیں ان کی بحیثیت اپنی ایگزسٹنس کے, ان کا اپنا وجود ہے. مثلا جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ذات حی القیوم ہے تو وہ حی القیوم ہے, بگننگ بھی اور اینڈ بھی ہوں. بگننگ تو اینڈ تو ہے کوئی نہیں, تو وہ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. والباطن ہو والظاہر ہو, تو وہ جتنی بھی رحیم کریم رحمان اور علیم اور یہ جتنی بھی عزیز الحکیم اور یہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں یہ فیکٹ ہیں, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. اور انسان بھی جب ان کو ڈسپلے کرتا ہے تو وہ بھی ایک فیکٹ بن کے باہر آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وہ فنکشن کر رہی ہیں. اگر وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تو اس لیے ایگزسٹ نہیں کر رہی کہ کسی انسان نے ان کو پکڑ کے استعمال نہیں کیا. اسی طرح آخرت ایگزسٹ کرتی ہے, ہم لائک کریں نہ کریں ہے. نفس میرے اندر ہے, میں لائک کروں یا نہ کروں نفس ہے. چاہے میں اختیار اپنا استعمال کروں یا نہ کروں, نفس کے اندر اختیار ہے, اس کے اندر ان بلٹ ہے. جو بھی میں فیصلے کروں گا وہ اس کا نتیجہ نکلے گا. جو ہی میں نے کوئی فیصلہ کر کے کوئی عمل کیا, جو ہی عمل ہوا اس عمل کا نتیجہ وہاں پہ نکل آیا, اور وہ جو نتیجہ ہے وہ پھر میرے کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ فیکٹ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ تامرون بالمعروف ونہون عن المنکر, کہ آپ یہ کرو. اگر آپ نہیں کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ایول پھیلے گا, رانگ پھیلے گا. یہ جو دنیا میں سارے مسئلے مسائل ہیں یہ اس لیے ہیں 1300-1400 ایئر سے یہ جو مسلمان ہیں, جو اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں, انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. اور چونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اس لیے دنیا میں ناانصافی بھی ہے, ظلم بھی ہے, یتیم بھی ہے, مسکین بھی ہے, بچے بھی ابیوز ہو رہے ہیں, جنگیں بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ روکنے والے نہیں ہیں. تو یہ فیکٹس ہیں. تو اس طرح ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ہمارے ایمان نہ لانے سے یہ چیزیں غائب نہیں ہو جائیں گی. ہمارے ایمان لانے سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ ہم انہیں پہچان جائیں گے, سمجھ جائیں گے, اور پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے اس پہ. These are easy to understand if rational thinking is applied and can be empirically verified at both individual and collective level. ان میں سے کوئی بھی چیز انکلوڈنگ ہیئر آفٹر جو ہے, اس پہ ہم آئیں گے جب ہیئر آفٹر کو ہم ڈسکس کریں گے, کہ اگر ہم نفس کو پہچان جائیں ایز این اینٹی, تو جو نفس کی جو چینجز ہیں وہ بھی تو فیکچول ہے نا, وہ ادر ورلڈلی تو نہیں ہے. اگر میں کسی چیز کو ٹیسٹ کرتا ہوں تو وہ ٹیسٹ ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں.
اگر میں کسی چیز کو کسی کی زیادتی سے مجھے دکھ ہوتا ہے تو وہ دکھ میں فیل کر رہا ہوں. اسی طرح کسی سے مگر خوشی ہوتی ہے تو وہ فیل کر رہا ہوں, وہ ایگزسٹ کرتی ہے. Their understanding helps to expand the horizon of the human consciousness. تو یہ جو مستقل اقدار ہیں یہ بیر کی بڑی جو ایکسٹریمیٹیز پہ یہ بیر کو لے کے جاتی ہیں اور لے کے جائیں گی. This will become clear once we explain these values and their application. آپ دیکھیں گے جب ہم نفس پہ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے نفس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ اس سے آپ خود فیل کریں گے کہ اس نفس نے آخرت میں بھی فردر ایکسپینڈ ہونا ہے, کیونکہ ہمیں نظر آئے گا کہ اس میں ایکسپینڈ ہونے کی انفینٹ ابیلٹی ہے, اس کی کوئی لمٹس قرآن نے ڈیفائن ہی نہیں کی. These values help to get rid of all man-made chains, help create new life and then help to grow it further. کہ یہ جو چینز آپ دیکھیں, پہلے ہی ہم نے کتنی چینز سے جان چھڑا لی ہے, جتنے بھی غلط عقیدے تھے ان سے ہم فارغ ہو گئے ہیں. ابھی ہمارے سامنے ایک شعور ہے ہمارا, ہم مٹیریل ویلیوز کی قیمت قدر سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے وہ بھی ضروری ہیں, لیکن نفس کے لیول پہ ہمیں علم ہے کہ اس کی جو بیر کی سطح ہے وہ آگے جو بڑھتی جاتی ہے, اس میں جتنی کم ریسٹرکشنز ہوں گی, جتنی چینز ہم کم, بلکہ ساری چینز آپ ریموو کر لیں, آپ بہت ہی بڑے بندہ آزاد بن جائیں گے. Those who understand these values through Iman come together and their differences due to the non-Quranic thinking gradually disappear and they become brothers in the Quranic terminology. یہ ہم نے پہلے تھوڑا سا میں نے اس پہ کافی لائٹ ڈال دی ہے. The search of these values from the Quran helps to delve deep into the system of deen. Or those who jointly focus on this and exploring all of their aspects emerge as an ummah as noted. تو یہ اس کے اندر ان بلٹ ہے. جب ایمان ہم اس طرح لے آئیں اپنے اندر, وہ زندگی کریٹ کر لیں جو اللہ نے کہا ہے ان 5 کانسٹیچوئنٹس پہ پوری طرح سمجھ کے کہ میں نے یتیم مسکین کے مسئلے حل کرنے ہیں, میں یہ جو مین میڈ دنیا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اپنے دل سے اور دماغ سے, مجھے الٹرنیٹو سسٹم چاہیے اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں. تو آپ نے وہ کمٹمنٹ کر دی, وہ نئی زندگی اپنے اندر کریٹ کر لی. ابھی آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, گڈ ڈیڈز کرتے ہیں انڈیویجولی, اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو کانسنٹریٹ کر کے اسٹرانگر ہوتے جاتے ہیں, اور جو آپ کے دین کے لیے ہماری ذات جو ہے وہ اسٹرانگر ہوتی جائے گی, وہیں ہمیں حقیقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر نظر آنی شروع ہو جائے گی. Once the requisite iman strengthens in these values, the collective human self searches the status of bear, where deen as a concept and a system starts to become a reality. تو یہ پھر سٹیج آ جاتی ہے جہاں پہ ہمیں حق جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے سورج آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا ہے, اس طرح قرآن نے بھی ورسز دی ہیں کہ آہستہ آہستہ روشنی جو ہے وہ پھیلتی ہے, اندھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. Understanding these values, the whole of the Quran helps to formulate sub-clauses and bylaws to meet the requirements of the time in which we live. یہ آٹومیٹک پروسیس ہے. جب ہم دیکھیں گے مستقل اقدار کو سمجھ جائیں گے تو بائی لاز جو ہیں ان کے اندر ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ خود ہی ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم نفس کی امپورٹنس کو سمجھ جاتے ہیں کہ نفس کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, یہ جو انسان ہمارے سامنے ہیں جاہل ہیں, وہ غلطیاں کرتے ہیں, تو ہمارے اندر وہ مور ٹالرنس آ جاتی ہے, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں. ابھی تو کوئی نظام ہی نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے, وہ ہے ہی نہیں, ہم تو اپنی مرضی سے اس طرف آئے نا, ابھی تو نظام اس کی ایجوکیشن ہے ہی نہیں. These values together with the manifestations of the divine attributes help to establish the system of deen by going through the transition phases of converting from the man-made system to the Islamic system. یہ ربوبیت کی جب ہم مستقل قدر پہ آئیں گے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم ان کو اسٹرپ اپارٹ کریں گے, ان کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا. اس کے اندر سائیکولوجیکل ایشوز بھی بہت سارے آئیں گے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نام ہے, بیریئرز کیا ہیں ان پرماننٹ ویلیوز کی طرف آنے کے لیے. کیا انسان کیا کرتے ہیں یا کس طرح کی وہ سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ مشکل پیش آتی ہے. ایگو سینٹرک تھنکنگ اینڈ ناٹ بیکمنگ اویئر آف اٹ, یہ ورسٹ ہے. اس کے متعلق ہم نے کریٹیکل تھنکنگ میں بھی اس کو کور کیا تھا, اگر آپ کو چانس ملے تو اس کو ضرور دیکھ لیں. ایگو سینٹرک تھنکنگ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. ایگو سینٹرک تھنکنگ وہ ہے جہاں انسان صرف اپنا ہی سوچتا ہے, جو اس کا اپنا عقیدہ ہے اس کو سوچتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میں نے عقیدہ رکھنا ہے, تو اس کو آپ فیکٹس بھی پیش کریں تو وہ کہے گا نہیں میں نے یہ رکھنا ہے کیونکہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے.
میں نے اس لیے رکھنا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ کنفارم کر سکوں. اس میں میجورٹی کے ساتھ انسان کا جی کرتا ہے کہ انہیں کے ساتھ رہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کے بینیفٹس اٹیچڈ ہیں نا. تو اس لیے یہ ایگو سینٹرک تھنکنگ جو ہے نا, یہ بہت بڑی ہرڈل ہے, انسان کی حق کی طرف ہی آنے نہیں دیتی. دل مان جاتا ہے, قرآن بھی کہتا ہے کہ کئی لوگوں کا دل مان گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں, جو گائیڈنس دے رہے ہیں قرآن کی, وہ ٹھیک ہے, وہ فیکچول ہے. غریب مسکین کو کون, یا غلاموں کو دیکھ کے کون نہیں جانتا کہ یہ غلط نظام ہے, لیکن اگر وہ نہیں اس طرف آنا چاہتے تو وہ ڈیلیبریٹلی نہیں آتے. میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, میں نے کہا کہ جی یہ غریب مسکین دور ہونے چاہیے, تو وہ پھر کہتے ہیں بھائی جان ہمارا کام کون کرے گا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو فیئر آف لوزنگ جو بینیفٹس ہوتے ہیں ایسوسیٹڈ ود رانگ سسٹم, یہ انہیں آنے نہیں دیتے. اس وقت وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ آخرت آ رہی ہے. تو اس طرح کی سوچ والا انسان کا آخرت میں پھر کیا کام ہوگا. میرا مطلب ہے قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ خلاص ہے, کچھ نہیں ملے گا. I know everything and do not need to learn more. There is no upper limit to bear. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, بر کی اپر لمٹ کوئی نہیں ہے. یا آپ کہیں کہ نہیں میں نے جتنا سوچنا تھا سوچ لیا, ابھی مجھے اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یا مجھے اور ابھی ذات کی نشو و نما کی ضرورت نہیں ہے, میری روٹی کپڑا مکان چل رہا ہے, میں نے پرویز صاحب کی کتابیں پڑھ لی ہیں, میں نے کچھ لیکچر بھی اٹینڈ کر لیے ہیں, یا میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز, اور چونکہ میں نے پرویز صاحب کا نام نہیں لینا اس لیے میں کوئی اپنی انڈیویجول انفرادی کوشش میں نے کرنی ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا, وہ انسان کے جو ذات ہے نا اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو آگے تو انفینٹ سمندر ہے ہمارے لیے, آگے جو ایک نیا یونیورس, کئی پتہ نہیں یونیورس ویٹ کر رہے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو قرآن نے یہ کہا ہے, سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ زمین و آسمان آپ کے لیے کھل جاتے ہیں جب آپ اس راستے پہ آتے ہیں, اور یہاں پہ ہی آپ کو چونکہ حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے, تو وہ کھل کے آپ کے سامنے جو قرآن پیش کر دیتا ہے. تو قرآن ادر ورلڈلی صرف بک نہیں ہے, ادر ورلڈلی کے متعلق یہ ڈیفینیٹلی ہمیں سائنس دیتا ہے, لیکن یہ تو اس دنیا کے میں جو انسان کو چاہیے, جتنا اس کا پوٹینشیل زیادہ ڈیولپ ہوتا جائے گا, یہ اپنے جو سائنس ہیں ان کو فردر ایکسپلین کرتی جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ کبھی نہ ذہن میں سوچیں کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا قرآن کے متعلق سیکھ لیا ہے, اور ابھی ہمیں کوئی یہ دوسرے نے مجھے کیا سکھانا ہے. یہاں پہ میں آپ کو کچھ نہیں سکھا رہا, میں تو خود سیکھ رہا ہوں. میں تو صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمیں سب کو اکٹھے شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی ہے نا. I do not need any guidance. I already know what is given in the Quran and that meets my needs. یہ ایک بڑی انٹلیکچوئل سوسائڈ ہے قرآن کی روشنی میں. جہاں بھی انسان نے سوچ لیا کہ میں نے اور کچھ نہیں سیکھنا, تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جو آخرت کی زندگی آنی ہے اس میں بھی تو ہم نے آگے سیکھنا ہے, کریٹیو ایکٹیویٹی ہے. تو اگر ہم نے یہاں پہ اپنے اوپر یہ ریسٹرکشنز لگا لی, تو ہم نے اللہ کو بتا دیا کہ مجھے اور ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ ہم نے یہ دنیا بنائی اسی لیے تاکہ آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں, تو وہ تو پھر ہماری خواہش کی رسپیکٹ کرے گا. تو کاسمولوجیکل فورسز بھی ہماری اس کی وہ کریں گے کہ وہاں پہ جا کے نہیں, جب فردر ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ آپ آگے جانا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے کبھی اپنے اوپر وہ نہ لگائیں. یہ کر سکتے ہیں آپ کے تھوڑی دیر انتظار کر لیں کہ ابھی میں تھوڑا سا ریسٹ کر کے آگے جانا ہے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن کبھی یہ ریسٹرکشن نہ لگائیں کہ میں نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا ہے, یہ مجھے کیا سکھائیں گے. اور اس طرح کی بات ہے, وہ اس میں تھوڑی سی آپ کے اندر ریزسٹنس خود آ جاتی ہے. وہ برین آپ ہمیں دے رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں کاؤنٹر کرنی چاہیے. وہ کاؤنٹرنگ میں ہی انسانی ذات کی نشو و نما کا راز ہے. I do not need others and can figure it out individually myself. We need to remember that the self not developed as part of the collective effort cannot be of much use for the system of being even when it is established. Itself will not have that part which relates to collective efforts. یہ بڑا important point ہے میرے view میں. وہ یہ ہے کہ میں نے کافی چیزیں ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سیکھی ہیں جو پہلے ہم نے نہیں سیکھی تھی, اور
اکٹھے ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کمٹ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں، ہمارا سیلف مضبوط ہوتا ہے، پبلک کمٹمنٹ اس کو آپ کہہ لیں، اللہ کی ذات کی پریزنس میں ہم کمٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو انفرادی ہمارا سیلف ہے نا، ایک وہ حصہ تو ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، لیکن جب ہم اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، اکٹھے ہو کے ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں وہ جو سیلف کا حصہ ہے جو کلیکٹیو میں کام آنا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو دین کا نظام تو ایک کلیکٹیو نظام بنے گا نا، تو اس میں وہ پھر اس سیلف جو انفرادی طور پہ جس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہوا ہے، اس کو پھر فردر ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ تو اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب دین کے نظام کے اندر آ کے وہ سیلف وہ کوشش کرے گا، تو جو سیلف دین کے نظام بننے سے پہلے کیا ہوا ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی، تو اس کا بڑا ہائر سکیل ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ جو انر ریزسٹنس ہے اس کو اوور کم کر کے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، کیونکہ والنٹری ہے نا سارا، جتنے آپ والنٹری زیادہ کریں گے اللہ کے راستے میں، اتنا آپ کی جو ذات ہے وہ ہائر لیول پہ جائے گی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ کئی ورسز جو ہیں جن کی پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جتنی ورسز ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ All religions and nations have permanent values, hence no need for the system of deen۔ یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یہ all religions and nations have permanent values۔ یہ permanent values مستقل اقدار جو قرآن والی ہیں یہ یونیک ہیں، یہ ان کے وہ آسپیکٹس، یہ سمپل سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی کہ میرے اندر نفس ہے۔ سائیکالوجی والے بھی کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک سیلف پرسنالٹی ہے، لیکن ان کا جو وہ کانسیپٹ ہے وہ بیسڈ ہے that the life ends with death والا ہے۔ قرآن والا جو ہے وہ کہتا ہے لائف نے موت کے بعد آگے جانا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں باہر آئیں گی۔ What about those who do not accept Iman, are not aware of it, are not given message but do good charitable deeds, will Allah send them to hell؟ یہ پوائنٹ کافی دفعہ ڈسکس بھی ہوا ہے، میں نے یہاں پہ اس لیے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک بیریئر ہے to come to fully commit۔ یہ بیریئر ہوتا ہے towards fully committing towards these permanent values and to the message of the guidance of the Quran۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو دماغ ہے ہمارا، وہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ پوری زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کو تم نے کر لیا کافی ہے۔ تو پھر انسان ارد گرد دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس طرف نہیں آئے ہوئے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی تو گزارا کر ہی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں آدھا پچادا 50-50 30-40 50-60 کر کے، تو 50-50 کر کے ہم گزارا کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جو دماغ انسان کو بتا رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ کانسیپٹ سم آیا ہوا ہے کہ اللہ انسانوں کو جنت اور جہنم میں بھیجتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن کی جو ورسز ہیں اس میں اللہ کی ذات اپنی طرح ریلیٹ کرتی ہے، لیکن اس میں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات جو چاہتے ہیں جہنم میں جانا وہ جہنم میں بھیج دیتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو جنت کی جتنی بھی ورسز ہیں اس میں قرآن نے فوز العظیم کا ہے۔ فوز کا مطلب ہی یہ ہے جو اچیو انسان خود کرتا ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ جو بھی انسان کرے گا اس کا اسے ریکمپینس ملے گا، تو اس نے سارے ڈاؤٹس اس میں سے نکال دیے کہ یہ سم ہو اللہ کی ذات انسانوں کو جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں بھیجے گی۔ اور جو نفس کا کانسیپٹ ہے جو ہم ایز اے مستقل قدر جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہ سارا ان بلٹ ہے ہمارے اندر، جو بھی میں کر رہا ہوں وہ ہماری ذات کا حصہ بن رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات نہ کسی کو جنت میں بھیجتی ہے یا جہنم میں بھیجتی ہے، جو کچھ انسان خود بن جاتا ہے وہی اس کی ایگزسٹنس ہوگی نیکسٹ لائف میں۔ جو میرا نفس اس وقت بنا ہوا ہے میری باڈی اسی کو تو فالو کرتی ہے، یعنی کہ جو کچھ ابھی میں اس کے بعد کروں گا جیسا نفس بنا ہوا ہے اسی نے آگے جانا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ سم ہاؤ یہ جو نظام ہے اس میں اللہ کی ذات جو ہے وہ انسانوں کے بہاف پہ انٹرفیئر کر کے ان کو لے کے جا رہی ہے کہیں پہ۔ سو جنت اور جہنم جگہ نہیں ہے، وہ تو انسان کی اپنی انٹرنل سٹیٹ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے اور ان کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان فرگیٹفل بھی ہے نا، بھول جاتا ہے، اور جو ہی وہ بھول جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے۔ اس لیے بھی اکٹھے آنا ضروری ہے تاکہ آپ مجھے ریمائنڈ کرائیں، میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں، تاکہ ہر ہفتے ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے رہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دین کا نظام۔
دین کے نظام کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنی ذات کو دین کے نظام کے لیے تیار کروں. میں اپنی ذات کو کیسے تیار کروں؟ بائی کمنگ ٹوگیدر اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. Why should I understand the قرآن؟ تاکہ میں اس کو اپنی زندگی میں ود ان دا کنسٹرینٹس آف دا پریزنٹ سسٹم اس کو ڈسپلے کروں، دوسروں کو بتاؤں، خود بھی لرن کروں. جو اچھے کام میں کر سکتا ہوں ود ان دا مینز آئی ہیو، آئی شوڈ ڈو دیٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھے ہونے سے ہوں گی، یہ ایفرٹ بنانے سے ہوں گی، سوچنے سے ہوں گی. تو اس لیے یہ اس میں نہ کبھی بھی آپ جائیں. ویسے بھی تو اللہ کی ذات نے کہا ہے نا کہ جو انسان آخری دنیا میں آئے گا، اگلی دنیا میں، اس کو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جی میں مس گائیڈڈ ہو گیا تھا یا میرے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو گیا. کیونکہ اس کا جب اعمال نامہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ اس کو علم ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے، کہاں کہاں اسے چانس ملا تھا کہیں گائیڈنس ڈھونڈنے کا، کہیں سوال کرنے کا، اس نے نہیں کیا. سیکنڈلی یہ ہے کہ اللہ کی ذات دلوں کے حال کو جانتی ہے. اس نے کہا ہے کہ گائیڈ ہم کرتے ہیں. وواجدہ کا دالن فہدا، یہ ڈاکٹر حامد میاں نے بھی کل اس میں سنڈے کو مینشن کیا تھا. اگین پہلے بھی یہ آیا ہوا ہے، ان کی ٹاکس میں بھی آیا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ انفیئر ہو جائے گا نا کہ کوئی ڈھونڈ ہی نہ رہا اس کو زبردستی کچھ دے دی جائے. وہ ویسے بھی انسان کو اگر انوانٹیڈ چیز مل جائے تو اس کی قدر بھی نہیں کرتا. ہم قدر اس کی زیادہ کرتے ہیں جس کے متعلق ہم سوچتے ہیں، ایفرٹ بناتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اور پھر جب ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں خوشی بھی دیتی ہے اور اس کی ہم قدر زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں. سوال ویسے بھی مجھ سے تو میری ذات کے متعلق ہوگا اگر ہم اس طرح بھی لے لیں. تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ لوگ تھے، یہ چلے گئے، ان کے متعلق تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ تو دماغ میں ہمارے سوال اگر آتا ہے تو اس سے ہمیں چاہیے کہ وی گیٹ ریڈ آف اٹ ایز کوئکلی ایز پاسبل، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں. Lack of complete empathy for yatim and miskin and the world, struggle to relate to wider mankind beyond own biological family and circle of close friends. یہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم دین کے نظام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جو بایولوجیکل فیملی ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. ان کی ایموشنز، ان کا لو اینڈ افیکشن جو ہے it should not drag us down. ان کو میسج دیں. جو آ گئے ہیں الحمدللہ، جو نہیں آتے انتظار کریں، ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ وہ بھی آ جائیں، لیکن ان کی وجہ سے سلو ڈاؤن نہ ہو جائیں. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے. اور یتیم مسکین کا ہمیشہ ہمارے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ غلط نظام کی وجہ سے بے شمار انسان جو ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہیومیلیٹ ہو رہے ہیں. جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس وقت ملینز آف چلڈرن جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، فیملی سفر کر رہی ہیں، وومن سفر کر رہی ہیں، مین سفر کر رہے ہیں، آل ایجز کے لوگ سفر کر رہے ہیں. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں دین کا نظام کہیں بھی نہیں ہے ایز اے ماڈل ہی. تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کوشش کریں، یہ تو بتانے والے ہو جائیں. اللہ کی ذات کو بتانا کیا ہے، اس کو تو علم ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی ود ان دا مینز آئی ہیڈ. اور یہ فری ہے، مطلب کمٹمنٹ میں ڈرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ نہ کسی کو بتائیں، اپنے دل میں تو کمٹمنٹ کر لیں. Become focused on a narrow aspect of the Quran and lose sight of the holistic concept of deen. یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ چھوٹا سا حصہ قرآن کا لے کے اس کے پیچھے چل پڑے. قرآن پورا ایک مستقل قدر ہے، اس کی ساری قدریں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس کا جیسے یونیورس انٹر کنیکٹڈ ہے ود ادر یونیورسز، تو جس طرح ہماری باڈی انٹر کنیکٹڈ ہے ود آر تھاٹس اینڈ تھاٹس آر انٹر کنیکٹڈ ود آر باڈی. آپ ارد گرد کہیں بھی دیکھیں پوری ہارمنی ہے، پورا لاز چل رہے ہیں. اسی طرح ہمارا کام ہے کہ اس کو پوری کتاب کو لیں، چاہے نہ بھی پوری کتاب کو سمجھے. کنسیپچولی وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک کمپلیٹ قدر ہے، اس میں ہر چیز کنیکٹڈ ہے. اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کبھی نہ لیں. اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. کہیں کنٹراڈکشن نظر آتی ہے آپ کہیں کہ اس نے سمجھا نہیں ہے اس انسان نے. جو ٹرانسلیشن میں کنٹراڈکشن نظر آتی ہے بھاگیں اس سے پرے. آپ اس لیے مفہوم القرآن جو ہے اس میں وہ ایک اچھی رائٹنگ ہے. ان کی جو مطالب الفرقان بھی ہے وہ بھی اچھی رائٹنگز ہیں. ایکسپوزیشن جو انگلش میں آئی ہوئی ہے، یہ جو بکس ان کی آئی ہوئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں پیور قرآن ڈسکسڈ ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. یہاں پہ بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں کوئی ایسی چیز نہ لے کے آئیں جس سے کوئی ایسی کنٹراڈکشن باہر آ جائے. آپ کا بھی سب کا کام ہے کہ مجھے بھی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ کی اس پریزنٹیشن میں یہ بات ایڈ اپ نہیں ہو رہی.
تو میں انشاءاللہ اس کو اسی وقت کریکٹ کر دوں گا. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں وہ کر رہا ہوں اس میں میری ڈیزائر جذبات کوئی چیز نہ اس میں آئے. اس میں ایک پورا قرآن ایز مکمل قدر میرے سامنے میں کوشش کرتا ہوں. Do not fully come to terms with the intrinsic connection between ایمان and solid deeds. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ویلیو. یہ دونوں ایکچولی انڈیویجولی بھی پرماننٹ ویلیوز ہیں اور اکٹھے بھی ایک پرماننٹ ویلیوز ہیں کہ دونوں مل کے ہمارے اندر اس ذات کو کریٹ کر کے اس کی نشر و نما میں مدد کرتے ہیں. اگر ہم سالڈ ڈیڈز نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کے مسئلے کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ اگر دوسروں کے مسئلے انڈرسٹینڈ نہیں کیے تو ہم دین کا نظام نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سارے انٹرنسکلی لنکڈ ہیں. اس میں دوسروں کی جب آپ ہیلپ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تو خیر اس کی ہیلپ تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک لانگ ٹرم بیسس پہ تو نہیں ہو رہی تھی. ایز اے نظام تو نہیں ہو رہی ہوتی. پھر سیکنڈلی اس کی ذات کی تو کوئی ہم مدد نہیں کر رہے ہوتے. اس کو بحیثیت ایک طبی انسان آپ کچھ ان کی مدد کر دیتے ہیں لیکن جب تک نظام نہیں آئے گا اس میں سیلف نہیں آئے گا. سیلف نہیں آئے گا تو انسان جو ہے وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے دنیا میں. Have doubts about the possibility of getting Allah's help against the man-made systems. Do not take into account the emergent evolution of Rahman. This prevents from putting one's maximum effort in the direction of deen. یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایک وہ ہے جس میں انسان کے اندر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن نے بھی کہا وسواس الخناس کے وہ انسان کے دماغ میں وسوسے آتے ہیں. وہ وسوسے آتے ہیں انیشل سٹیجز پہ. آہستہ آہستہ ہم ان کو ریکگنائز کر کے ان کو ریموو کر دیتے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے. فیکٹ یہ ہے کہ موت ہمیں آنی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ آخرت ہے. تو یہ جو مین میڈ سسٹم ہے اس میں شک کوئی نہیں. اس کی بڑی اسٹرینتھ ہے ہمارے ارد گرد. بڑے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, اکنامک پاور ہے, منی ہے, سب کچھ نظر آتا ہے. لیکن اس میں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ پھر بھی فائنائٹ پاور ہے. ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو انفینٹ ہے اللہ کی ذات وہ میرا ماڈل ہے, یہ میرا ماڈل نہیں ہے. تو سورس آف جو ہماری موٹیویشن ہے, انرجی ہے, وہ جو انسپیریشن ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے ڈائریکٹلی. اور اس کی کتاب جو ہے وہ تو ایز اے فیکٹ ہمارے سامنے ایویڈنس ہے. تو وہاں سے ہم نے ڈرا کرنی ہے ساری انسپیریشن اور موٹیویشن. کبھی اس طرح کو فرسٹریٹڈ خیال آتا ہے ہمیشہ اللہ کی طرف جائیں, بلکہ اللہ کی ذات کو ہر دفعہ دیکھیں کہ یہ اس نے کام ہماری ذمہ داری میں دیا ہوا ہے اور اس کام کو کیے بغیر دنیا میں مسئلے حل نہیں ہو سکتے. پیریڈ. Are fearful of opposition, non-Quranic people, religious people, rich and powerful. تو یہ بھی گریجولی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں انسان اوور کم کر لیتا ہے. یاد رکھیں میں ہمیشہ وہ سامنے لے کے آتا ہوں. ایک تو یاد ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ مومنو ان کی ہیلپ کرو, کیونکہ اللہ نے اس وقت ہیلپ کی تھی جب یہ دونوں اس کیو میں تھے اور باہر سے بڑا تھریٹ تھا. تو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں. سیکنڈلی حضرت موسیٰ کی بات, جب وہ فرعون کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کے ایک بندہ میں نے ان کا مارا ہوا ہے اور میرے ساتھ یہ ڈر ہے کہ یہ زیادتی نہ کرے. تو اللہ نے کہا تھا نہیں آپ جاؤ, میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں, یعنی کہ میں وہاں پہ ہوں گا. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے اللہ کے کام کے لیے اٹھے ہیں, ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ابھی کام ہمارا صرف نہیں رہ گیا, یہ اللہ کی ذات کا بھی کام ہے. تو اس نے لامحالہ میرے جیسے آپ جیسے انسانوں سے تو کام لینا ہے. جو بھی بچے اگر کل کو بھی کوئی بچے آتے ہیں تو وہ ہماری طرح کی ہوں گے جنہوں نے اٹھ کے یہ کرنا ہے. تو ہم کم از کم اگر نہیں بھی ہمارے دماغ میں یہ شک آتا ہے کہ شاید نہیں بنتا تو اس لیے ہم چھوڑ کے چلے جائیں. کئی دنیا میں ہم کام کرتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا پورا کہ ہوگا کہ نہیں, ہم پھر بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لوگ بزنس سے سٹارٹ کرتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے یہ فیل بھی ہو سکتا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں پہ بھی تو کسی قسم کا کوئی ایمان ہوتا ہی ہے نا, ان کا یقین ہوتا ہے کہ کر لوں گا. تو یہاں پہ کیوں نہیں ہے ہمارا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سلو ڈاؤن کر کے, وہ جو شیطان ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. تو اس لیے یہ کمنگ ٹوگیدر جو ہے اس سے ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے. سیلف ڈاؤٹس اینڈ انشور اباؤٹ دیئر اون سیلف اینڈ اٹس ابیلٹیز. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آئیں گی, ہم نے گارڈ کرنا ہے, ان کو اوور کم کرنا ہے. یہی تو اسی طرح تو ذات آگے بڑھتی ہے کہ آپ نے کہہ دینا کہ نہیں, آپ کہیں اونچا کہہ دیں اللہ کی ذات کو, آپ دعا کریں اللہ کی ذات سے ہر روز کے یا رب العالمین میری مشکل کو آسان کر. ساتھ ہی یہ کہیں کہ ہم سارے یہ جو 4 فیو پیپل اکٹھے ہو گئے ان کو اسٹرینتھ دے.
تو میں تو دعا مانگتا ہوں, میں تو ہر وقت دعا مانگتا ہوں, تو اور میں نے اور کیا کرنا ہے سوائے دعا مانگنے. تو باقی تو جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں نا. میرے دماغ میں بھی آتا ہے, میں یہ بکس جب ہم ٹرانسلیشن کر رہے تھے آج صبح ہم نے کچھ پیجز کیے, تو مشکل ہوتا ہے, تھک بھی جاتے ہو, اور لیکن پھر بھی ہم نے اٹھنا ہے, ایک ایک پیج کر کے اس کو پڑھنا ہے. بعض اوقات یہ بھی دماغ میں خیال آتا ہے پڑھتا تو کوئی بھی نہیں ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے بھی تو پرویز صاحب کی کتابیں 10 سال بعد ہی پڑھی تھی. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سلو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی ذات موجود ہے اور ہم الون نہیں ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ کہہ رہا ہے کہ اندھیرے سے ہم تمہیں روشنی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو روشنی, ہم تو ابھی روشنی میں آگے ہوئے ہیں, اندھیرے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں, بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو لیٹ اس ریزولوٹلی اس پہ آگے جائیں. اس لیے یہ بیریئرز جو ہے نا ان کو واچ آؤٹ کریں. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بیریئرز لکھے تھے کہ اس طرح کے خیالات سب کے ذہن میں آتے ہیں. میرے ذہن میں بھی برین جو ہے وہ جب کنٹرول میں نہیں ہوتا تو کہہ دیتا ہے, تو میں اس کو پھر ہمیں چاہیے اس کو ریجیکٹ کر دیں, بلکہ کہیں کہ یہ تمہارا کیا کام ہے اس قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ میرے سامنے لے کے آ رہے ہیں. Self-imposed limitations for various reasons. Only one himself can resolve these issues of the self. یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری انٹرنل جو رسیاں ہیں نا, یہ انٹرنل چینز جو ہیں یہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں, سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو رہا, طلوع اسلام والے بھی کچھ نہیں کر رہے, پرویز صاحب نے اتنے سال لگا لیے ہیں کچھ نہیں کر رہے. تو قائد اعظم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا 1937-38 کے بعد کہ ابھی ہم چھوڑ کے چلیں جائیں. ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, ان کی سسٹر نے لکھی ہے غالباً, وہ پڑھنے والی ہے اگر آپ کو کہیں پاکستان میں مل جائے. میں دیکھوں گا اگر وہ کہیں پاکستان میں چھوڑ آئے ہوں. بڑی اچھی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے, اپنا فاطمہ جناح نے, مادر ملت نے کہا ہے کہ جو قائد اعظم تھے کئی دفعہ وہ اتنے وہ ان ویل ہوتے تھے کہ وہ آ جاتے تھے اپنے سوٹ میں لیٹ جاتے تھے. تو پھر جب ٹائم ہوتا تھا میٹنگ کا تو اٹھ بیٹھتے تھے, تو یہ کہتی تھی ریسٹ کرو, کہتی نہیں یہ جو وقت ہے اس میں ریسٹ نہیں ہم کر سکتے, یہ زندگی اور موت کا سوال ہے مسلم قوم کے لیے. تو اس لیے یہ جو ہے نا ہمارا اسٹرینتھ ہے, اس کو ڈسپیٹ نہ ہونے دیں کبھی بھی. کہیں تھوڑا سا فیل کرتے ہیں, کوئی فون اٹھا لیں, مجھے فون کر دیں, کسی اور کو فون کر دیں, ان کے ساتھ بات کریں, ہمت کریں. ہاں فرسٹریشن ہے, نکال بھی دیں, اللہ کی ذات سن رہی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سلو ڈاؤن نہیں کرنی چاہیے. یہ کچھ ورسز ہیں جو میں نے سوچا کہ آپ کو آخر میں ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. کہ بر آپ کو نہیں مل سکتی, یاد ہے وہاں پہ کہا لیس البر, بر یہ نہیں ہے, یہاں پہ کہا بر نہیں مل سکتی آپ کو جب تک کہ آپ جس کی محبت آپ کے دلوں میں بائی ڈیفالٹ ہے اس کو آپ دور کر کے وہ چیزوں کو کھلا نہ رکھیں استعمال کے لیے جو آپ جن کے ساتھ آپ کو افیکشن ہے. کوئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور یہ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ فإن اللہ بعلیم, کہ اللہ کی ذات کو علم ہے. اور یہ ایک دین کے نظام کا بھی حصہ ہوگا کہ دین کا نظام لوگوں کو اس پہ موٹیویٹ کرے گا. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ اللہ کے سائنز ہیں جو کہ آپ دوسروں کو بتاتے ہو. یہاں پہ کل ایک سنڈے کو سوال تھا کہ ریسائٹ کرنے والی بات ہے, تو یہاں پہ جو مومن ہے وہ تو ود کنوکشن بتاتا ہے نا, وہ صرف یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ یہ کتاب ہے اس کو پڑھ لیں, آپ انہیں بتاتے ہو کہ اپنی زندگی کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بھیجو آگے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, کہ اللہ کی ذات نہیں چاہتی کہ کسی کے ساتھ انجسٹس ہو. وہی وہ جو آگے کہا تھا کہ ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ دیکھیں آپ جماعت کیا ابھی بات آ گئی ہے, انڈیویجول سے وہ آ گئی ہے اس کی طرف. یہاں پہ انڈیویجول کی بات کی ہے یا کلیکٹیو بھی بات کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ کہا ہے کہ یہ وہ امت ہے جو انسانوں میں سے ہی نکلنی ہے, خود اپنی مرضی سے نکلنی ہے گائیڈنس لے کے. وہ کریں گے کیا, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دیکھیں ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کام کرنے کے لیے, ایبسولوٹلی ایسینشل ہے.
تو آگے کہہ دیا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ یہ جو دوسرے ہیں اہل الکتاب ان کے لیے گڈ ہوتا اگر یہ اس طرف آ جاتے. منہم المومنون، ان میں سے کچھ لوگ مومن بن گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس طرف آگے ہوئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی جو فاسق کا لفظ پہلے بھی آیا تھا کہ ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ پیٹرن سے باہر نکل گئی ہے، نکلنا چاہتی ہے، ادھر آنا ہی نہیں چاہتی، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتی ہے. اور قرآن کی اس طرح کافی ورسز ہیں. اور یہاں پہ کہا ہے وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب وہی جو پہلے آیا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو بتاؤ. اس سے آپ کی اپنی ذات کی اسٹرینتھ آتی ہے. جب میں آپ کو میسج دیتا ہوں، آپ مجھے میسج دیتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، نان مسلمس کو بتاتے ہیں، تو اس سے میری اپنی ذات کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ بڑھتی ہے. تو ساتھ ہی کہا دیا لا مبدل لکلماتہ، یہی طریقہ ہے میسج کو آگے لے جانے کا. اور اللہ نے جو قرآن میں ایز اے کمپلیٹ یونٹ جو دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہاں پہ کہا ہے کہ قومیں اس طرح تباہ ہوں گی تو وہ تباہ ہوں گی. اگر قرآن نے وہاں پہ کہا ہے کہ ہم مومنین کی ہیلپ کریں گے تو مومنین کو ہیلپ ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی سے تو ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور کسی کو اس کے علاوہ ریفیوج نہیں مل سکتی. وہ تو نظر آ رہا ہے، ڈیتھ کا کیا کریں گے آپ؟ ڈیتھ جو ہے وہ تو سامنے ہمارے کھڑی ہے. 10 سال ایکسٹرا بھی لے لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ باڈی جو ہے وہ اس نے تو جانا ہی جانا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہمیں مدد نہیں ملے گی یا ہم کسی طرح بچ جائیں گے، لمبا کر لیں گے، وہ اممیٹیریل ہے. جو اصل چیز کرنے کی یہ ہے کہ جو ایک طریقہ آ گیا ہے اس کی طرف خوشی سے آئیں اور نفس کو خوف اور حزن سے باہر نکال کے اس راستے میں ہم کام کریں. تو یہاں پہ آخر میں ہم دیکھتے ہیں we as human beings have been endowed with free will so that we can make choices in our earthly life. These choices lead to our actions in life and these leave an impression on ourselves. Simple straight ہے کہ جی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ چوائس اور انٹینٹ اپنے ذہن میں ہمیں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ ہر پوائنٹ ان ٹائم پہ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی چوائس ہوتا ہے. ایون مین میڈ سسٹم میں بھی کچھ نہ کچھ تو چوائس ہوتا ہے ہمارے سامنے. تو اس لیے اس کو ہر وقت یاد رکھیں کہ کون سی قدر کون سے چوائس پہ ہم لگا رہے ہیں. چھوٹا سا ہم کہہ دیتے ہیں جی یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ وہ جی دین کے نظام کی ہے. وہ ایکچولی جب ہم اس پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ صرف دین کے نظام کی نہیں ہے، یہ جو غیر دینی نظام ہے اس کے اندر بھی آپ اپلائی کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کہیں گئے ہیں چیز خریدنے، آپ نے مائنڈ بدل لیا ہے، آپ کے پاس رقم تھی اس چیز کو خریدنے کی، آپ واپس آ گئے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو رقم ہے اس چیز کو خریدنے والی وہ آپ کی نیڈ سے زیادہ ہو گئی ہے. آپ اس کو دے دیں، کسی کو دے دیں، اس کو اپنے پاس نہ رکھیں. آپ دیکھیں کس طرح جو ذات ہے وہ کس طرح پھر آگے بڑھتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. میں نے دیکھا ہے کئی ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ جی آپ کو ضرورت ہو آپ بتا دیں. تو میں پھر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ جی طلوع اسلام کی ضرورت ہے اس لیے آپ مدد کریں. تو اگر آپ کے پاس ہے تو دیں، اس کو کیوں آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح یہ جب ہم مستقل اقدار کو ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارے سامنے آئیں گے. Our choices are influenced by the value system which we follow. For example, our beliefs, laws of the land, institutional values, political values, economic values, social norms and values, religious values. تو یہ سارے کی ساری ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. کوئی ریلیجس بلیف جو ہے اس کو اپنے شعور میں جگہ نہ دیں. Get rid of it. ان کو نکال دیں. صرف ہمارے شعور میں ہونی چاہیے اللہ کی ذات ایز اے ماڈل، قرآن کی ویلیوز، قرآن ایز اے ہول ویلیو، اور ایک ہی جذبہ کہ دین کے نظام کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. صبح اٹھیں، موٹر سائیکل لیں، سائیکل لیں، گاڑی لیں، جو بھی کام کر رہے ہیں ڈٹ کے کریں تاکہ لیونگ تو کمانی ہے. لیکن یہ جو بات ہے اپنے سامنے رکھیں. بچوں کو بھی ہمیشہ بتائیں کہ یاد رکھو اس زندگی نے موت کے بعد آگے جانا ہے اور کوئی واپس نہیں آ رہا یہاں پہ. تو آپ دیکھیں گے یہ چینج آہستہ آہستہ آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے دوسروں کو بھی افیکٹ ہوگی. نہ بھی ہو ٹھیک ہے، وہ اپنا چوائس بناتے ہیں. حضرت نوح کے بیٹے نے فادر کے ساتھ نہیں ملے، ان کی بیوی بھی ساتھ نہیں ملی، حضرت لوط کی وائف نہیں ملی،
فرعون کی بیوی ان کے علیحدہ تھی، مومن تھی. تو یہ تو مثالیں قرآن نے اسی لیے دی ہیں. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کیا نام ہے آپ کمپرومائز کر لو. Our desires and emotions direct our intellect whether to follow these values or go against these values. Going against the man-made value systems can incur punishment, and going with the man-made value systems reward us proportionate to our status, possessions, wealth. Yes, ہم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بینیفیشری ہیں، جو تھوڑے سے سرمایہ دار نظام کے بینیفیشری ہیں، پرٹیکولرلی وہ مومنین یا ہم میں سے ممبرز جو باہر رہ رہے ہیں. تو انہیں ذہن میں ہر وقت یہ رکھنا چاہیے کہ اس نظام کی اگر کہیں تعریف منہ میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، تو تھوڑا سا وہ جو سیریا میں لوگ ہیں، عراق میں ہیں، افغانستان میں جو ہمارے بہن بھائی ابھی ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں، یمن میں جو بچے جو ہیں یتیم ہو گئے ہیں، افریقہ میں جو بچے بھوکے ہیں اور ننگے ہیں ہمارے بہن بھائی بحیثیت انسان کے، ساؤتھ امریکہ میں، ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، جہاں بھی ہیں کوئی غریب مسکین، ان کو ذرا دماغ میں لے آیا کریں. تو آپ دیکھیں گے اس کا لنک جو ہے نا اس سرمایہ دار نظام کا یہاں پہ آ کے ملتا ہے، اور ان ساروں کے ساتھ جو ان ملکوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ایسے ہی نہ بات وہ کر لیں. اگر یہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی تو پھر ہمیں مشکل ہوگی قرآن کو ایز اے کمپلیٹ والیو سمجھنے میں. اور آپ دیکھیں گے جب ہم یہ ڈیٹیل میں جائیں گے ان والیوز کی، تو یہ چیزیں جو ہے نا ایسے یہ اوپر آئیں گی جیسے کہ کیا نام ہے پانی کے اوپر آئل آ جاتا ہے. We are burdened by various layers of value system, visible and not so visible, as we live our life, and all these are based on the assumption that the human life ends with physical death. اپنے اوپر دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، بجائے ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات ان کو جنت میں کیوں نہیں بھیجتی، آپ دیکھیں کہ یہ کر انسان کیا رہا ہے. یہ جو دنیا میں فساد اور خون خرابہ ہے، یہ سارا سم ٹوٹل ہے انسانوں کے ہاتھوں کا. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس جو غیر قرآنی نظام کی جو اقدار ہیں ان کو پہچانیں، کیونکہ اگر ہم انہیں نہیں پہچانتے تو پھر قرآن کی اقدار کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ان دونوں میں وہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ جو میری اگر پریزنٹیشن ہے اس پہ تو ان میں میں تھوڑا بہت کمپیریزن بھی پریزنٹ کر دوں. تو لاسٹ میں تو قرآن gives us a mutable permanent value system as part of deen. Since it consists of the permanent values from Allah, hence these help create that precise environment in which human self can achieve the highest possible eminence in this life. Firstly, it can fully understand it, and then gradually through iman and solid deeds can reach the lofty heights of human consciousness. The Quran calls it new life and a light which enlightens not only the paths of mu'mineen but helps to make others understand it. تو یہ جو مستقل اقدار قرآن نے دی ہیں، قرآن میں اللہ نے نوٹ کی ہیں، یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں دین کا. یہ دین کی فاؤنڈیشنز ہیں، اس کی باؤنڈریز ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ بڑی پریسائز ہیں، اور یہ ہائیسٹ پاسبل ایمیننس جو انسان اس ارتھ پہ اچیو کر سکتا ہے، جیسے رسول اللہ کے بارے میں خلق نظیم کہا ہے، اور ڈاکٹر حامد میاں نے اس کو بڑی تفصیل سے کور کیا تھا اپنی ٹاک میں، اس کو آپ ضرور ایک دفعہ دیکھ لیں. تو یہ ہے کہ یہ جو بھی اللہ نے کہا ہے کہ قرآن میں وہ سارا اچیویبل ہے، اس کی ایفیکیسی اسی طرح ویلڈ ہے جیسی رسول اللہ کے زمانے میں تھی. آج بھی جو انسان ہم جو ہیں مل کے اگر اس پہ اسی طرح عمل کرتے ہیں، پہلے آف کورس سوچتے ہیں، اپنی ذات کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح نتائج مل سکتے ہیں جیسے انہیں ملے تھے. کیونکہ اگر وہ نہ ملیں تو پھر قرآن کی ایفیکیسی ختم ہو جاتی ہے. تو لا مبدل لکلمات ہی، اللہ کے جو کلمے ہیں وہ تو چینج نہیں نہ ہوتے، وہ تو ان کا حی القیوم ہے، وہ تو اسی طرح رہیں گے، فارمولا وہی ہے، پرسکرپشن چینج نہیں ہوا. تو اس لیے وہ جو ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ ہم بڑی ہائی لیول آف بر اچیو کر لیتے ہیں، کر لیں گے، کر سکتے ہیں. تو اس کو قرآن نئی لائف کہتا ہے. تو اس لیے دین کا نظام ہم جو بنا رہے ہیں، ہم نے اپنے اندر ایمان سے جو نئی لائف کریٹ کی ہے خود اپنی مرضی سے، ہمیں کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ ہم اس طرف آئیں، اس سے کو زیادہ اسٹرانگ کر کے بائی کمنگ ٹوگیدر ہم اس دین کے نظام کی طرف ایک ون بائی اسٹیپ، ایچ اسٹیپ ایچ ٹائم پہ لیتے ہوئے کلوز ہوتے جائیں. اس کو طبقاً و طبقاً قرآن نے کہا ہے. تو وہ ہوگا،
وہ تو انیویٹیبل ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہم بالکل رائٹ لیفٹ بالکل نہ جائیں, پوری طرح کانسنٹریٹڈ. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. تو اس کا کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہمارا پہلے ہو گیا ہوا ہے, تو آج میں نے اس کو پوسٹ کر دیا, تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیں.